बस नंबरों में फ़र्क होता है, मुस्लिम की जो नंबरिंग है ना उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। तो इंटरनेशनल जैसे बाबुल मुनाफिक वाला पढ़ा इसमें ब्रैकेट में 58 भी लिखा हुआ है, 58 भी, फिर डैश देखिए 106 लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट में 211 है। तो ये समझ नहीं आ रही, ये 3 नंबर की लिखी हुई से क्या मुराद है? हाँ हाँ, एक है नंबर जो है वो हदीस नंबरिंग है कि पहली हदीस, दूसरी हदीस, तीसरी हदीस, इस हिसाब से है, ठीक है जी। और एक है कि हदीस एक है, बाकी उसकी सनदें आ रही हैं, जो दूसरी सनदें हैं उसको नहीं गिना गया, ठीक है। एक में तमाम सनदों को गिना गया है, एक है कि सिर्फ एक सनद को गिना गया है। मसलन जो है वो हदीस आज हम पढ़ेंगे जिसमें ये है कि जो बंदा कलमा पढ़ के मुसलमान होता है तो उसके जो साबका गुनाह हैं क्या वो बाद में गिने जाएंगे कि नहीं गिने जाएंगे, या उसकी जो उसने जो ज़माने जाहिलियत में नेकियां की हैं गिनी जाएंगी कि नहीं गिनी जाएंगी। तो इस हिसाब से 5-6 हदीस हैं, ठीक है जी। तो जो पहली हदीस है उसका नंबर आ जाता है, बाकी उसकी सपोर्ट के लिए आ जाती हैं। हदीसें वही होती हैं लेकिन उसकी सपोर्ट के लिए इमाम मुस्लिम लाते हैं, मुख्तलिफ उसकी सनदें होती हैं। तो उस हिसाब से 5 की जगह 1 हदीस गिनी जाती है, एक नंबर इसका ये होता है। दूसरा ये कि चाहे हदीस उसी तरह की हो, ठीक है, चाहे मुख्तलिफ हो, तो उसका हदीस का नंबर दिया जाता है, ठीक है। ये 2 नंबर हो गए। तीसरा होता है कि उस जो किताबुल ईमान है उसमें ये आपकी जो नंबरिंग है कितनी ये हदीस कितने नंबर पर है। मतलब किताबुल ईमान में 300 हदीसें हैं, तो अब आप कितनी हदीस मतलब आप पढ़ चुके हैं, ये 180 नंबर हदीस है, 190 नंबर हदीस है, इस तरह इसके 3-4 नंबर हो जाते हैं। ये समझ आ गई गिलानी साहब? ये कुछ समझिए। अब कौन सा बाब पढ़ने हमने आज, कहाँ से शुरू करेंगे आज हम? हाँ, बाबू बयानिल कबायरी, ठीक है, कबीरा गुनाहों से मुतालिक बाब है कि कबीरा गुनाह कौन से हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मजीद कल और मैं दोबारा भी इसको समझाऊंगा, रिपीट करूंगा। तो 2-3 मरतबा हमने इसको रिपीट करना है, तो इंशाल्लाह ये बात आसानी से समझ आ जाएगी कि इसको हमने कैसे देखना है, ठीक है जी। कबीरा गुनाह के हमें मुसलमानों को कबीरा गुनाह से सॉरी बात कर रहा हूँ यहाँ से, अब कह रहे बाब के बाहर शुरू करना है, ये समय क्या मेरे नंबर मेरे पास जो है ना मुशा वालों की, अब वो आ रही है 87 नंबर है, ब्रैकेट में 87 है, दिसंबर है, फिर वो आती है शायद डैश में 100 आ गया 43 है, जी जी, फिर ब्रैकेट में 200 आ गया, आ रहा है 60। हाँ 260। तो जो 260 है ना, 260 या 59 होगी, 259 होगी, ये है कि शुरू से लेकर मुकदमा भी इसमें शामिल है, शुरू समझ से आ गई? शुरू से इतनी होगी। हाँ, शुरू से, यानी जो सही मुस्लिम का जो मुकदमा है ना उसमें भी तो हदीसें हैं ना, जी वो भी यानी 258 या 259 वाले में वो सारा शामिल है, ठीक है। ठीक है। और जो 143 है इसमें जो है वो किताबुल ईमान से शामिल है। ये जो 78 है ये सिर्फ किताबुल ईमान की जो हदीसें वो चल रही हैं, अच्छा तो ठीक मंग है। कर रही हैं। और 143 हाँ, वो क्या है? 143 वो क्या है? 143 143 जो है ना उसमें ये है कि जो हदीसें मतलब शुरू से अभी तक हदीसें आई हैं ना, ये 143 आई हैं, किताबुल ठीक है। ईमान में, किताबुल ईमान में। हाँ हाँ। तो दूसरा ये कि जो रिपीट आई है ना, रिपीट को इन्होंने निकाल दिया है। ठीक। जो 258 है ना उसमें हर हर हदीस को लिखा गया है, चाहे वो रिपीट में आ रही, दोबारा वही हदीस आ रही है ना, जी जी उसी सनद से आ रही है वही हदीस है, तो उसको लिखा गया कि भाई हदीस नंबर है, तो ठीक उस है। हिसाब समझ आ गई। जी ये समझ आ गई। जो जो इनकी तरफ से 143 और जो है ना 58 जो है, सॉरी 88 जो है 87, इसका क्या क्या है इनका? 143 जो है, 143 नंबर जो है। 143 ये कि शुरू से ही अभी तक जो हदीसें आई हैं ना वो 143 आई हैं। इसमें सिर्फ वो हदीसें आई हैं जो रिपीटिंग वाली हदीसें वो नहीं, वो निकाल दी हैं उन्होंने, ठीक उसका नंबर ठीक हो निकाल दिया। ठीक हो गया, तो बीटी कॉल नहीं होता। ठीक ठीक। हो गया। और 78 है वो किताबुल ईमान हाँ की। ये, हाँ किताबुल ईमान में हदीसें आई हैं। ठीक है, ठीक है जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ठीक। ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कबीरा गुनाह जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने 5वें सिपारे में फरमाया कि तुम कबीरा गुनाहों से बचो, ठीक है जी, बड़े गुनाह जो हैं। और अहादीस में भी है कि जो कबीरा गुनाह है उससे तौबा करे बचे तो सगीरा गुनाह वैसे माफ़ हो जाते हैं, यानी वुज़ू करने के साथ, सुबहान अल्लाह पढ़ने के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह कहने के साथ वो सगीरा गुनाह क्या हो जाते हैं, माफ़ हो जाते हैं। तो व इन तजतनिबू कबाइर मिनहा व तुनहौना अन्हु,
اللہ फरमाते अगर तुम बचो जो कबीरा गुनाह जिनसे तुम्हें मना किया गया है, ठीक है। तो अब वो कौन से कबीरा गुनाह है, कबीरा यानी बड़े गुनाह, कौन से कबीरा गुनाह है, तो ये बाब इसी बारे में है। हदसनी, मुझे हदीस बयान की, इमाम मुस्लिम कहते हैं अमर बिन मोहम्मद बिन बुकैर बिन मोहम्मद ने, पूरा एक ही नाम है, अमर बेटा मोहम्मद का, मोहम्मद बेटा बुकैर का, बुकैर बेटा मोहम्मद का, नाकिद। हदसना इस्माइल बिन उलैया और अन सईद जुरैरी, हदसना अब्दुर्रहमान बिन अबी बकरा अन नबी, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकरा ने अपने वालिद से रिवायत की है, काल कहते कुन्ना इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौजूद थे। फ़क़ाल, हुज़ूर ने फरमाया अला उनब्बिउकुम, क्या मैं तुम्हें न बताऊं, बि अकबरुल कबाइर, बड़े गुनाहों के बारे में। सलासन, आप अलैहिस्सलाम ने ये बातें 3 मरतबा इरशाद फरमाई। फरमा अल इशराक बिल्लाह, पहला बड़ा सबसे बड़ा गुनाह है अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। नंबर 2 वो उकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी। नंबर 3 व शहादतु ज़ुर, झूठी गवाही देना या झूठी बात, ये रावी को शक है कि झूठी गवाही देना या झूठी बात। वकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुत्तकियन, आप अलैहिस्सलाम तकिए पर टेक लगाए हुए थे, जब आपने ये बयान फरमाया ना, तकिए पर टेक लगाए थे। फजलस, फिर आप बैठ गए। फमा ज़ाल युकर्रिरुहा, पर आपने बार बार इन चीज़ों को तकरार फरमाया। हत्ता कुलना, यहाँ तक कि हमने कहा लैलतहु सकत, काश कि आप अलैहिस्सलाम खामोश हो जाते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने इतनी बार इन चीज़ों को दोहराया, और ख़ास तौर पर कि झूठी गवाही, झूठी गवाही, झूठी गवाही, झूठी गवाही, झूठी बात। तो आप अलैहिस्सलाम ने इतनी मरतबा इसको दोहराया कि ये गुनाह है, कबीरा है, इससे बचो, कि हमने काश कि आप अलैहिस्सलाम खामोश हो जाते हैं। यहाँ 3 का जिक्र है, और भी आगे आएंगे। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अल कबायर, ठीक है जी, तो उसमें उन्होंने पूरी तफसील से जो है वो इसका जिक्र किया कि कौन कौन से गुनाह हैं जो कबीरा गुनाह हैं। कुछ का जिक्र यहाँ आएगा, कुछ का फिर उस वहाँ देखा जा सकता है, ठीक है ना। अगली हदीस में शिरक है, वालिदैन की नाफरमानी है, और एक है कत्ल, ये एक और इसका इसमें क्या हो गया, इजाफा हो गया। तो पिछली हदीस में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था, कितने पढ़े थे, 1 2 3, चौथे में शक है। तो अब इसमें अगली में है अच्छा वो कौल जोर भी आ गया, और जो है कत्ल नाहक, ये भी क्या कबीरा गुनाह है। कबीरा गुनाह का ये होता है कि आपने माफ़ी मांगनी होती है, अल्लाह से माफ़ी मांगनी, अगर अल्लाह के हुकूक छोड़े हैं, और अगर वो ऐसे हुकूक हैं जिनकी आप कज़ा कर सकते हैं तो उनकी आपने कज़ा करनी। मिसल नमाज है कबीरा गुनाह छोड़ना, रोज़ा नहीं रखा तो कबीरा गुनाह है, इसको रोज़ा रखें भी। और अगर ऐसा कोई गुनाह है कि आपने किसी का हक खाया है, बड़ा गुनाह है, तो आपने उसे हकदार को हक भी उसका क्या करना है, वो वापस करना है। अच्छा, अनस बिन मालिक कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने कबीरा गुनाहों का जिक्र किया, या आप अलैहिस्सलाम से कबीरा गुनाहों से मुतालिक सवाल किया गया, तो आप अलैहिस्सलाम अश्शिर्क बिल्लाह, शिरक और कत्ल नफ्स है, वालिदैन की नाफरमानी है, और फरमाया क्या मैं तुम्हें न बताऊं बड़े गुनाहों के बारे में, झूठी बात, या फरमाया झूठी गवाही। यहाँ आप अलैहिस्सलाम ने इन चीजों का क्या फरमाया, जिक्र फरमाया, ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे हदीस है इज्तनिबू, बचो, 7 हलाक करने वाली चीजों से बचो। या रसूलल्लाह वो कौन सी चीजें, फरमाया अशिर्क, शिर्क, ये भी यानी कबीरा गुनाहों का की लिस्ट बयान हो रही है। शिर्क से बचो, ठीक है, जादू से बचो दूसरा, और कत्ल नाहक से बचो जिसको अल्लाह ने हराम किया है उसको, ठीक है, और माल यतीम खाने से बचो, सूद खाने से बचो, ये भी कबीरा गुनाह है, और लड़ाई के वक्त पीठ फेर के भागना, ये भी क्या है, कबीरा गुनाह में शामिल होता है, इससे बचो। और मोमिन औरतों पर, पाक दामन मोमिन औरतों पर तोहमत लगाना, इससे बचो, ये भी कबीरा गुनाहों में से शामिल है। यह मजीद जो है उनका जिक्र आ गया, ठीक है जी। अगर कोई भाई इसको बाद में चाहे तो इनको उनकी गिनती कर ले, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, मतलब हमारे एहतशाम भाई हैं, इन चीज़ों को बाद में गिनती करके कि ये कबीरा गुनाह है, और उसकी लिस्ट जो है वो ग्रुप में शेयर कर दे कि ये हदीसों से हमने ये पढ़ा है, ठीक है जी। और इमाम अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसकी काफ़ी वजाहत की है कि कबीरा गुनाह कौन कौन से हैं, ठीक है जी।
تو میرے خیال 55 کے قریب ہیں یا 60 کے قریب ہیں. تو یہ ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. آگے باب تحریم الکبر و بیانی. اگلا یہ باب ہے کہ آپ نے تکبر نہیں کرنا. تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں بندہ داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا. ٹھیک ہے. تو ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ یحب ان یکون ثوبہ حسنا و نعلہ حسنا. آدمی چاہتا ہے کہ میرا لباس اچھا ہو اور میرے جوتے اچھے ہو، تو پھر یہ پہننا اچھے جوتے اور اچھا لباس کیا یہ بھی تکبر میں آئے گا؟ فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو اللہ پسند فرماتا ہے. تو صاف ستھرا رہنا، اچھا لگنا، یہ تکبر نہیں ہے. تکبر کیا ہے؟ فرمایا الکبر بطر الحق. تکبر یہ کہ حق کو جھٹلانا، وغمط الناس اور لوگوں کو نیچا دکھانا، لوگوں کو یعنی کہ اپنی نظر سے گرانا کہ بھئی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے تکبر. باقی اچھا صاف ستھرا رہنا، اچھا لباس، اچھا مکان، یہ جو ہے وہ تکبر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگلی روایت میں اس ہے کہ لا يدخل النار احد فی قلبی. ٹھیک ہے. جو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اور جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ تکبر کی بہت بڑی مذمت کی گئی ہے، تو ہم نے اس سے بچنا ہے. ٹھیک ہے. قرآن پاک میں کیا ہے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. زمین پر اکڑ کے مت چلو. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اللہ تعالیٰ ہر اترانے والے کو، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا. اور یہ ہے سورہ لقمان میں، اور سورہ جو ہے وہ بنی اسرائیل میں ہے کہ تم تکبر سے نہ چلو. کیا تم نے زمین کو پھاڑ دینا ہے یا آسمانوں تک پہنچ جانا ہے؟ ٹھیک ہے. انسان کچھ بھی نہیں ہے. کراچی میں رہتا تھا، 7 سال میں نے کراچی میں پڑھا ہے. تو جس ساتھ بھائی کے ساتھ میں رہتا تھا تو اس کی فیملی امریکہ میں رہتی تھی. تو ہم دو ہی رہتے تھے، میں اور وہ رہتے تھے. 2001 کی بات ہے. تو اس وقت ہمیں وہاں سے 20,000 روپے آتے تھے اور ہم دونوں اچھی خاصی مطلب لٹاتے تھے، پیسے کھاتے تھے. اس وقت 20,000 کا بڑا ایک مطلب ایک اماؤنٹ تھی. تو وہ میرا جو ساتھی تھا، میں اس کو قرآن پاک پڑھاتا تھا، دوستی ہو گئی تھی. تو میں مدرسے جاتا تھا، پڑھنے بھی جاتا تھا. وہ اکیلا تھا، اس کی ساری فیملی باہر تھی. تو وہ باڈی بلڈنگ کرتا تھا. ٹھیک ہے جی. تو ایک دن وہ آ گیا 7 بجے، واپس آ گیا. 6 بجے جاتا تھا. تو میں نے کہا کیا ہوا آپ جلدی واپس آ گئے؟ کہتے یار بس میری جان نکل رہی ہے. تو آدھے پونے گھنٹے میں وہ اتنا لاغر ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا کہ میں واش روم تک اس کو لے کے جاتا تھا. وہ ایک باڈی بلڈر تھا، اس کے ایک جوان تھا، اس کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی. تو آدھے گھنٹے میں اس کو اتنا پیچس لگے اور اتنا پیٹ خراب ہو گیا کہ بندہ جو ہے نا وہ واش روم تک نہیں جا سکتا. یہ انسان کی ایک اوقات ہے. انسان بہت کمزور ہے. ٹھیک ہے جی. تکبر کس چیز کا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں، عاجزی پسند ہے. ٹھیک ہے. یہ جو علم ہے نا اس میں بہت تکبر ہوتی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ جس کو بچائے. نہیں تو جو 4 لفظ بندہ پڑھ لیتا ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں تو ہوں ہی کچھ بھی، میں تو بہت بڑی چیز ہوں. ہمارے ایک استاد ہیں کراچی میں، رضوان صاحب. تو آج کل وہ ایک بہت بڑے ادارے کے ہیڈ ہیں. وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ ایک مسجد میں خطاب کے لیے مولانا صاحب تشریف لائے. تو ہمیں شوق تھا کہ علامہ صاحب سے ملاقات کریں. تو میں گیا اور سلام لینے کے لیے قریب گیا تو انہوں نے ایسا ہی 2 انگلیوں سے سلام لیا اور نکل گئے. یہ تو مجھے بڑا دکھ ہوا اور میں نے تہیہ کر لیا کہ میں نے عالم دین بننا ہے. اور تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے کوشش کی، بہت بڑے اچھے عالم دین ہیں وہ. تو کہتے ہیں بعد میں وہ مجھ سے ملنے کی خواہش رکھتے رہے تو میرا دل نہیں ہوا کہ میں ان سے ملاقات کروں. تو علم میں، حسن میں بڑا تکبر لوگوں کو آتا ہے، لیکن تکبر کی چیز بنتی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ان چیزوں سے کیا کرنا ہے بتائیں. جی شاہ صاحب، امام صاحب. جی مفتی صاحب بول رہے تھے نا وہ تکبر کے بارے میں. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب گھمنڈ ہوتا ہے کیا؟ گھمنڈ ہوتا ہے بڑا ہی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو کمتر سمجھنا. ٹھیک ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. جو مفتی عاجزی. صاحب مان لیجیے جی سنیے نا، یہ جیسے ہاں میرے بارے میں غلط سوچ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، غلط کرنے کے وہ سازش کر رہا ہے، جیسے میرے پہ کوئی بھی سازش کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں. ہاں ٹھیک ہے. باب من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل جنہ. جو آدمی شرک نہیں کرتا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو شرک کرتا ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا. یہ اس باب ہے. ٹھیک ہے جی. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ وہ جہنم میں جائے گا. اور کل تو میں نے کہا وم مات لا یشرک باللہ شیئا دخل جنہ. اور جو ایمان لاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، شرک نہیں کرتا، وہ کیا ہوگا؟ جنت میں داخل ہوگا. ٹھیک ہے.
آگے حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، عرض کیا رسول اللہ واجب کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا جو شرک نہیں کرتا وہ جنت میں جائے گا کہ جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی، اور جو شرک کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا کہ جہنم اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی۔ آگے بھی اسی طرح روایات ہیں کہ جو شرک کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ اس کے لیے جہنم، اور جو شرک نہیں کرتا مسلمان اس کے لیے کیا ہے؟ جنت۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو آپ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، ایک سفید کپڑا آپ نے لیا ہوا تھا۔ پھر میں دوبارہ آیا تو آپ علیہ السلام سوئے تھے، پھر میں آیا تو آپ علیہ السلام جاگے۔ میں آپ علیہ السلام کے قریب بیٹھا، میں نے کہا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ، یا رسول اللہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے ثم مات، تو فقال، نہیں حضور نے فرمایا کہ جو اسی پہ مر جاتا ہے وہ جنت ہی ہے، یعنی جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ اور اسی پہ مر جاتا ہے وہ جنت ہی ہے۔ میں نے کہا ان زنا و ان سرق، اگرچہ وہ برائی کرے، اگرچہ وہ چوری کرے پھر بھی جنت میں داخل ہوگا؟ حضور فرمایا ہاں و ان زنا و ان سرق۔ میں نے کہا و ان زنا و ان سرق، اگرچہ زنا کرے چاہے چوری کرے وہ جنت میں جائے گا؟ حضور فرمایا ہاں و ان زنا و ان سرق۔ 3 مرتبہ آپ نے ایسے فرمایا۔ پھر چوتھی مرتبہ فرمایا اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو۔ تو حضرت ابو ذر جب یہ بیان کرتے تھے تو کہتے تھے اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ بالآخر وہ جنت میں جائے گا۔ ایک ہے پہلے پہنچنا، اور ایک ہے کہ پہلے تو نہیں پہنچے لیکن پہنچنا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اسے کہتے ہیں کہ بالآخر انشاءاللہ وہ کیا کرے گا؟ وہ جنت میں داخل ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اگلا ہے باب و تحریم قتل کافری، کوئی بھی کافر جب کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ اس کے بعد اس کو قتل کرنا کیا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے۔ کلمہ پڑھ لیا تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ اچھا، صحابی مقداد بن اسود کہتے ہیں کہ انہیں ان اخبر انه قال یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ مجھے ارشاد فرمائیں کہ اگر میں ایک آدمی سے ملا ہوں جو کافر ہے، میری اور اس کی لڑائی ہو گئی ہے، اس نے میرا ایک ہاتھ کاٹ دیا ہے، لڑائی میں اس نے میرا ایک ہاتھ کاٹ دیا ہے، اب میری باری ہے، میں اس پر مطلب حملہ کرنے لگا ہوں تو وہ درخت کے پیچھے چھپ گیا اور وہ کہہ رہا اسلم، تو میں مسلمان ہو گیا ہوں، میرا ہاتھ کاٹ دیا اس نے، اور جب میری باری آئی اور میں نے حملہ کیا تو وہ درخت کے پیچھے چھپ گیا اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو میں اسلام لایا ہوں، یا اسلام مجھے بتائیے کہ میں اس سے لڑائی کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس سے لڑائی نہیں کرنی کیونکہ وہ مسلمان ہو گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اس نے میرا ہاتھ بھی کاٹ دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد یہ کلمہ پڑھنے لگ گیا تو میں تو بدلہ لوں گا؟ فرمایا نہیں، اگر تو بدلہ لے گا تو ایسے ہوگا جیسے لڑائی سے پہلے وہ تھا، تو ایسے ہو جائے گا، مطلب جس طرح اس نے کفر کر لیا تھا، کفر میں تھا تو اس طرح ہو جائے گا، تو یہ آپ نے نہیں کرنا۔ تو یعنی لڑائی کی حالت میں بھی کیسی بھی حالت ہو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جو ہے وہ جب مسلمان ہو گیا تو اس کے بعد لڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے ایک بہت بڑا ایک واقعہ آ رہا ہے اس بارے میں، جی گیلانی صاحب ایک پورا کر لیں اس کے بعد، یہ میں پورا کر لوں اس کے بعد پھر، ٹھیک ہے۔ حضرت اسامہ، یہ آپ علیہ السلام کے چہیتے صحابی ہیں، ٹھیک ہے، زید بن حارثہ، ٹھیک ہے، اس کے بیٹے ہیں اسامہ بن زید۔ تو وہ ایک جنگ میں گئے تو وہاں ایک بندے نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے باوجود آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کا علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اس کو کیوں قتل کیا؟ عرض کیا رسول اللہ وہ موت کے ڈر سے جو ہے وہ کیا کر رہا تھا، اس نے کلمہ پڑھ دیا، اصل میں مسلمان نہیں تھا۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا ہے؟ ٹھیک ہے، تو بڑے پریشان ہوئے حضرت اسامہ بن زید۔ آپ نے بار بار فرمایا کہ قیامت کے دن کیا جواب دو گے تم؟ کہ جب وہ بندہ کلمہ پڑھ رہا تھا، یعنی جنگ شروع ہوئی نا، آگے جو اگلی روایت ہے اس میں اس کی مزید وضاحت ہے، آخر والی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ اس بندے نے کئی مسلمانوں کو شہید کر دیا، کئی مسلمانوں کو جب اس نے شہید کر دیا تو صحابہ نے اس کو گھیرا ڈال دیا، جب گھیرا ڈال دیا تو وہ کلمہ پڑھنے لگ گیا۔ حضرت اسامہ بن زید نے پھر اس کو گھپا دیا، مار دیا، اس کو قتل کر دیا۔ اتنے بندوں کو شہید کر کے اب وہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو دوسرے صحابہ نے ہاتھ روک لیا کہ کلمہ پڑھ رہا ہے، تو یہ بات آپ علیہ السلام تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے جو کلمہ پڑھ رہا تھا تم نے اس کو قتل کر دیا۔ عرض کیا رسول اللہ فلاں فلاں صحابہ کو اس نے شہید کیا ہے، تو یہ دل سے نہیں پڑھ رہا تھا، جیسے بچنے کے لیے پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا ہے؟ ایک کے دل سے نہیں پڑھ رہا تھا، اوپر اوپر سے پڑھا، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو قیامت کے دن یہ کلمے کے ساتھ آئے گا، تم کیا جواب دو گے؟
تو آپ علیہ السلام بار بار اس چیز کو دہراتے رہے کہ تم کیا جواب دو گے. تو حضرت اسامہ کہنے لگے کاش کہ آج کے دن میں مسلمان ہوا ہوتا, مجھے بہت بڑی ندامت ہے اس چیز کی کہ میں نے اس بندے کو قتل کیا جو کلمہ پڑھ رہا تھا. تو جو کلمہ پڑھا ہے تو اس کے لیے پھر یہ حکم ہے کہ آپ نے ہاتھ روک لینا ہے. ٹھیک ہے جی. جی گیلانی صاحب اب آپ فرمائیں. اور جب فرمانا اس نے ہاتھ کاٹ دیا تو جیسے تو قانون کہتا ہے کہ کان کے بدلے کان, آنکھ کے بدلے آنکھ جو ہے وہ جھکا گیا ہے, تو پھر اس نے وہ تو ہاتھ یہ تو جنگ کا معاملہ ہے نا, یہ جنگ میں. ٹھیک ہے, جب عام روٹین میں کوئی کان کاٹے گا تو کان ہے. اب وہ کافر ہے نا, مسلمان ہو گیا, اب مارنا نہیں ہے, کان کا بدلہ کان ہے, تو پھر وہ عدالت میں جائے گا, اس نے کان کاٹا ہے تو پھر وہ الگ معاملہ ہوگا, لیکن اس کو قتل نہیں کیا جائے گا نا. اس کا ہاتھ کاٹ سکتا ہے, اس کا ہاتھ کاٹ سکتا ہے یعنی وہ تو بعد میں جب مسلمان ہو گیا اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا, وہ عدالت لگے گی, وہ الگ ہے. ابھی فی الحال اتنی بات ہے کہ اس کو قتل نہیں کرنا. ٹھیک ہے. جی ام حنزلہ. مفتی صاحب اس پر پھر وہ جو جس کے ساتھ پہلے زیادتی ہو چکی ہے اسلام لانے سے پہلے, تو اس پر پھر اس کو دگنا اجر ملے گا صبر کرنے پر. ہاں صبر ملے گا, اس کو ملے گا. ٹھیک ہے جی. اگلا باب ہے وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے جو ہم پر اسلحہ اٹھا وہ ہم میں سے نہیں ہے. کسی کو اسلحہ لے کے ڈرانا نہیں ہے, اس کو مارنا نہیں ہے, اس کو دھمکانا نہیں ہے. یہ اسلام معاشرتی چیزوں بھی ہمیں سکھاتا ہے. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من حمل علینا السلاح فلیس منا, جس نے ہم پر اسلحہ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا اسلحہ اٹھا کے گھومنا پھرنا. ٹھیک ہے جی, ذرا اپنے حساب سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, جی میرے پاس اسلحہ, فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور اگلا باب ہے کہ من غش فلیس منا, جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. دھوکہ جو ہے, ٹھیک ہے نا, کسی حساب سے بھی دھوکہ. آپ علیہ السلام تشریف لائے بازار میں, تو وہاں ایک غلہ پڑا ہوا تھا, اپنے اندر جب ہاتھ ڈالا باہر نکالا تو اس میں دانے اندر سے جو گھیلے تھے. تو آپ علیہ السلام یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بارش ہوئی تھی اس لیے وہ گھیلے ہو گئے. فرمایا بارش اوپر ہوتی ہے نا, پھر وہ آپ نے اس کو اندر چھپایا کیوں؟ اس کو تو باہر نکلنا چاہیے تھا, تو آپ نے اندر چھپایا. پھر بھائی یہ اس طرح کیوں کیا تم نے؟ من غش فلیس منی, جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہمیں سے نہیں. اوپر گلا سوکھا سوکھا ہے دانے, اندر اس نے گھیلے ڈال دی. جب وہ اس کا وزن کرے گا تو گھیلے بھی اس میں ڈال دے گا. تو یہ دھوکہ ہے. لینے والا تو یہ سمجھے گا نا کہ یہ سوکھے دانے ہیں. تو وہ ہم میں سے جو کسی قسم کا بھی کوئی بندہ دھوکہ دے, دھوکہ دہی اسلام میں پسند نہیں. آپ جو ہے وہ سچی اور کھری بات کریں گے, بھائی یہ چیز اس طرح ہے, یہ چیز اس طرح ہے. ٹھیک ہے, لینی ہے تو لے لے, نہیں لینی تو آپ کی مرضی ہے, لیکن دھوکہ دینا فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو دھوکے سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے. اگلی روایت ہے کہ جی گیلانی صاحب, تو یہ جو اسلحہ اٹھائے اس کو ہمارے سے نہیں ہے, لیکن ادھر ہوتا ہے لوگ اپنے فاس کے لیے باڈی گارڈ رکھے ہوتے ہیں, ان کو دشمنی ہوتی ہے, ان کے باڈی گارڈ ہوتے ہیں, اٹھایا ہوتا ہے. اسی کو میں آیا گیا, اسی حکم میں کہ نہیں وہ حکم نہیں. کچھ لوگ ایسے ہی ڈرانے کے لیے, اپنی پھونپھاں بڑھانے کے لیے ایسے اسلحہ لے کے گھومتے ہیں. یہ ان کے بارے میں ہے. جو اپنی جان کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ اسلحہ اٹھاتا ہے, اس کو جان کا خطرہ ہوتا ہے, یہ اس میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ تو قرآن پاک میں ہے نا کہ اپنے آپ کو جو ہے ہلاکت میں مت ڈالو. اگر آپ کو خطرہ ہے کہ میں ادھر سے گزروں گا, چوری چکاری کا خطرہ ہے, ڈاکو کا خطرہ ہے, تو آپ اپنے گارڈ ساتھ میں رکھیں گے, وہ اپنی حفاظت کے لیے رکھنے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک وہ بندہ جو ویسے ہی گھومتے پھرتے اپنی جو ہے نا وہ اسلحہ دکھانے کی نمائش کی کوشش کرتا ہے, یہ اس عام روٹین کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے جی. باب و تحریم ضرب الخدود, یعنی کہ مشکل حالات میں چہرے کو پیٹنا اور گریبان پھاڑنا, جاہلیت کی طرح چیخ و پکار کرنا, اس بارے میں یہ باب ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے چہرے کو پیٹے, گریبان پھاڑے, جاہلیت کسی چیخ و پکار کرے. ٹھیک ہے, وہ ہم میں سے نہیں. جس طرح فوتگی پر اکثر لوگ کرتے ہیں, تو وہ ہم میں سے نہیں, ہم میں سے نہیں, یعنی ہمارے طریقے پر نہیں, یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, حضرت ابو موسیٰ اشعری بیمار تھے, تو اس کے جو ہے نا اپنی بیوی کی جو ہے نا وہ گود میں تھے, تو آپ پر جو ہے گشی طاری ہو گئی, تو وہ چلانے لگی بیوی. ٹھیک ہے, تو اب آپ ابھی گشی طاری ہوئی تھی, آپ یہ طاقت نہیں تھی کہ آپ اس کو منع کرتے کہ اس طرح نہ کرو. خیر, فلما افاق, جب انہیں افاقہ ہوا, ہوش آیا, تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے انا بری مما بری منہ رسول اللہ, میں اس سے بیزار ہوں جس سے نبی علیہ السلام بیزار تھے. اس لیے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ چیخنے چلانے والی, ٹھیک ہے جی, اور یہ سر منڈانے والی, اور جو ہے وہ گریبان پھاڑنے والی, ٹھیک ہے نا, یہ ان سے ہم بری و ذمہ ہیں.
تو یہ اس عرب میں یہ ایک اس طرح کا ایک ٹرینڈ تھا کہ کوئی بندہ فوت ہو جاتا تھا تو کچھ قریبی رشتہ دار عورتیں جو ہے وہ اپنا سر منڈا لیتی تھی اور اس طرح چیخنا چلانا یہ سارا کچھ کرتی تھی. تو اس چیز سے منع کیا گیا. آج بھی اس طرح اگر کوئی پریشانی ہو تو اس میں صبر کرنا ہے. چیخنا چلانا، ہاں آنکھوں میں سے آنسو آ جائیں، زبان سے تھوڑے سے الفاظ نکل آئے، ہائے افسوس میرے ابو تھے اللہ کو پیارے ہو گئے، ہائے، اس طرح اگر تھوڑے بہت الفاظ نکل آتے ہیں تو یہ اتنا تو ہے. لیکن یہ کہ پیٹنا اور سر کو پیٹنا اور مٹی ڈالنا اور اتنی اونچی آواز سے کہ پورے جو ہے نا وہ علاقے تک یہ آوازیں جائیں، تو اس چیز کی کیا ہے منع ہے. صبر کا حکم ہے کہ مسلمان کیا کریں، صبر کریں. ٹھیک ہے جی. اگلا ہے کہ چغل خوری، یہ حرام ہے. چغل خوری کیا ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی بات دل کی فلاں کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، بات حقیقت میں تھی، آپس میں اختلافات تھے، تو جس نے سنی بات اس نے وہاں تک پہنچا دی. تو یعنی کہ لڑائی کو اس نے بڑھانے کی کوشش کی. بھئی میں نے آپ نے اپنے دل کی بات سنا اس کے ساتھ کی ہے اور اس نے جا کے وہ بات آگے پہنچا دی ہے. تو یہ چغل خور ہے اور یہ وہ جہنمی ہے، مطلب حرام ہے. فرمایا لا يدخل جنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. مطلب یہ کہ کافر تو نہیں ہے، پہل جلدی جنت میں داخل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اگلی روایت میں بھی ایسے کہ چغل خور جو ہے نا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. چغلی نہیں کرنی چاہیے لوگوں کی. ٹھیک ہے. اگلا جو باب ہے اس بارے میں ہے کہ جو لباس ہے آپ کا مناسب ہونا چاہیے، اور لباس خاص طور پر جو مرد حضرات ہیں ٹخنوں سے نیچے ان کا لباس نہیں ہونا چاہیے، تکبر کے لحاظ سے وہ اس طرح نہ کریں. اور دوسرا، اگر کسی پر آپ نے احسان کیا تو احسان نہ جتلائیں. اور جو مال آپ بیچتے ہیں وہ قسمیں اٹھا کے مال نہ بیچیں. یہ باب اس بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ، تین لوگ ایسے ہیں لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ کریم قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا. تین، ولا ینظر الیہم، اور نہ انہیں دیکھے گا، یعنی نظر کرم بھی نہیں فرمائے گا. تین آدمی. ولا یزکیہم، اور نہ ان کا تزکیہ نفس کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا گناہوں سے. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت، اور یہ آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. تو راوی حضرت ابو ذر، تو ابو ذر کہنے لگے یا رسول اللہ وہ خسارے میں آ گئے، بڑے بدبخت ہیں اور خسارے میں آگے، نقصان میں آگے وہ لوگ. من ہم یا رسول اللہ، وہ کون ہیں، یہ 3 لوگ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا المسبلو. ٹھیک ہے. یہ کیا؟ یہ لباس لٹکانے والا، ٹخنوں سے نیچے جو لباس کو لٹکانے والے کو المسبل کہتے ہیں. والمنان، جو نیکی کر کے نیکی جتلانے والا، میں نے آپ پر احسان کیا تم اس طرح کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو نہیں. والمنفق صلاتہ بالحلف الکاذب، اپنے مال کو جو بیچنے والا، جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا مال بیچنے والا. مال آپ کا اپنا، آپ کیوں خواہ قسمیں کھاتے ہیں، لیکن قسمیں کھا کے لوگوں سے زیادہ مال بٹورنا اور اس کا زیادہ قیمت لگا کے قسمیں کھا کے مال بٹورنے والا، مال بیچنے والا، یہ 3 وہ لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ کریم ان کی طرف دیکھے گا نہیں اور ان سے بات کرے گا. ٹھیک ہے. آگے بھی اسی طرح، آگے منان کہتے ہیں جو احسان جتلانے والا. ٹھیک ہے. اور دوسرا وہ جو اپنا مال قسمیں اٹھا کے جو ہے وہ بیچنے والا. اور تیسرا وہی اپنی المسبل ازار ہو، اپنا ازار، اپنا تہمت ٹخنوں سے نیچے گھسیٹ کے چلنے والا. کیونکہ اس وقت لباس کی کمی تھی تو لوگ 4 پیسے آتے تھے تو تکبر کرتے تھے، اس لحاظ سے کہ لمبا لمبا لباس پہنتے تھے اور دوسروں کو دکھاوا کے لیے کہ ہمارے پاس دیکھو کتنا پیسہ ہے اور کیا ہے، اس طرح وہ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ، اچھا آگے مزید کچھ اس میں شامل ہو رہے ہیں لوگ کہ 3 ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ کریم جو ہے وہ بات نہیں کرے گا. اور اس کے راوی ابو ہریرہ ہے. کون ہے وہ 3؟ پہلا ہے شیخ زانی، بوڑھا آدمی، بوڑھا زانی. ایک تو بوڑھا آدمی ہوتا ہے اور بدکار، یعنی بوڑھا بدکار. دوسرا مالک کذاب، جھوٹا بادشاہ. تیسرا عائر متکبر. ٹھیک ہے. مغرور فقیر، ایک فقیر ہے دوسرا غرور کر رہا ہے، نہیں جی میں نے 1000 سے کم نہیں لینے. بھائی لو 100 روپیہ لو، نہیں 100 نہیں لینا بھائی، میں آیا ہوں مانگنے کے لیے آیا ہوں، میں نے 1000 سے کم نہیں لینا. مطلب ایک فقیر ہے دوسرا غرور کر رہا ہے، بھائی جتنے مل رہے لے لو. مجھے ابھی تک یاد ہے میں کراچی سے آ رہا تھا تو یہ ایک جام شوروں کے قریب ایک فقیر چڑھا گاڑی پہ. اس نے کہا جی میں نے 100 لینا، اس سے کم لینا ہی نہیں. یہ مطلب 20 سال پہلے کی بات ہے. تو میں نے 100 سے کم نہیں لینا.
اس وقت جو ہے نا وہ 5 روپے 10 روپے بڑی ان کی ایک وقت ہوتی تھی، اب تو کچھ بھی نہیں. تو اس وقت 10 روپے لوگ دینے لگے کہ چل 10 لے لے، کہ نہیں 100 سے کم نہیں لینا میں نے. بھائی فقیر ہے اور مغرور ہے. دوسرا کون ہے؟ بادشاہ، جھوٹا بادشاہ. بھائی تو بادشاہ ہے، لوگوں سے عوام سے جھوٹ بول رہا ہے. اکثر ہمارے اب جتنے بادشاہ ہیں انڈیا پاکستان کے، یہ عوام سے جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ بھی اللہ ان سے بات نہیں کرے گا. بادشاہ ہو کے، بھائی مالک ہو کے تو جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور پہلا کون ہے؟ شیخ خزانی، بوڑھا بدکار. یہ اس آدمی کی بد نصیبی ہوتی ہے کہ بوڑھا ہو جائے اور ابھی بھی بدکاری میں پڑا ہوا ہے اور اس سے جان اپنی نہیں چھڑا رہا، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے. ٹھیک ہے جی. آگے کون ہے؟ آگے اور بھی لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں. کتنے لوگ شامل ہو گئے؟ دیکھیں ابھی آپ نے احتشام، آپ نے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ کون سے لوگ ہیں جن سے اللہ کریم آخرت میں بات نہیں کرے گا؟ ایک وہ ہے جو احسان جتلانے والا، ایک وہ ہے جو اظہار لٹکانے والا، تیسرا وہ ہے جو قسمیں جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا مال بیچنے والا. 3 یہ ہو گئے. پھر اب اس میں چوتھا شامل کون ہو گیا؟ شیخ زانی شامل ہو گیا چوتھا. پھر 5واں اس میں شامل ہو گیا جناب علی جھوٹا بادشاہ. 6واں اس میں مغرور، اس میں شامل ہو گیا مغرور فقیر. 6 تو یہ ہو گئے. ٹھیک ہے. آگے اس میں اور آ رہے ہیں. 3 وہ لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ کریم ان سے بات نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے عذاب ہے. پہلا یعنی اب یہ 7واں نمبر ہوگا. حدیث ہم ساری حدیثوں کو جمع کریں تو 7واں آدمی وہ ہوگا کہ جس کے پاس پانی ہے، یعنی سفر میں اس کے پاس پانی ہے وافر مقدار میں، لیکن وہ لوگوں کو پانی نہیں دے رہا. سفر میں لوگ جا رہے ہیں نا، تو لوگوں کو ضرورت ہے پانی کی، یہ ان کو پانی نہیں دے رہا، اضافی پانی ہے اس کے پاس. یہ شخص، اس سے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا. اور 8واں وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، ایک وہ شخص جو اپنا مال عصر کے بعد لاتا ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں نا دکاندار جو صبح سے دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں، شام تک محنت کر رہے ہیں. یہ بندہ شام کو عصر کے بعد سامان لاتا ہے اور اللہ کی قسمیں اٹھا کے کہتا ہے کہ میں نے اتنے کا لیا ہے، اتنے کا لیا ہے. تو لوگ اس کی تصدیق کرتے ہیں اور جو ہے وہ اتنے کا لیا نہیں ہوتا، لوگ اسے لے لیتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ دھوکہ دینے والا. تو یہ وہ شخص. اور 9واں وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا، ایک وہ شخص جو امام کی اتباع کرتا ہے اور اس کی جو ہے بیعت کرتا ہے. جب اسے کچھ دیتا ہے دنیا کا مال تو وہ خوش ہوتا ہے، جب اس کو نہیں دیتا تو اس سے وہ الگ ہو جاتا ہے، اس سے ناراض ہوتا ہے. تو یہ وہ شخص ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نظر رحمت بھی اس کی طرف نہیں کرے گا اللہ کریم. ٹھیک ہے. تو ہم نے ان سارے لوگوں سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے، جو بھی یہ اس میں شامل ہوں. آگے مزید آ رہے ہیں اس میں، نہیں تقریباً یہ ہو گئے 8 کے قریب ہم نے پڑھ لیے، 9 کے قریب. تو ہم نے ان سے کیا کرنا ہے؟ ایسے لوگوں سے، ایسے اعمال کرنے سے بچنا ہے. جی میں حنزلہ. جی گیلانی صاحب. تو یہ جو آپ نے فرمایا جو کمر لٹکانا ہے، ٹخنوں سے نیچے لٹکانا جو ہے، اس پہ بھی اللہ نافذ ہوگا. لیکن یہ جس میں کلام پڑا ہے کہ اگر تکبر سے نہ ہو، جسے عام سے سیدنا ابو بکر کے بارے میں جاتا ہے کہ تو ویسے پہن لیں. تو جیسے ہمارے آگے ہمارے رواج ہے ہم شلوار پہنتے ہیں تھوڑی سی نیچی ہوتی ہے، تو اس میں تو نہیں آئے گا، اس میں آئے گا تکبر. اگر تکبر ہو پھر تو پھنسے گا. اور ویسے عام عادت یہ ڈالنی چاہیے کہ یہ ٹخنوں سے اوپر ہو. ٹھیک ہے جی. اور اگر تکبر نہیں ہے، نیچے چلی جاتی ہے شلوار یا تہبند، تو پھر مسئلہ نہیں ہے. لیکن روٹین یہ بنائے کہ ٹخنوں سے اوپر ہی ہو. ٹھیک ہے جی. تو اگر نیچے چلی گئی. جی سب جیسے یہ اب فنکشنز میں بڑے بڑے کپڑے لمبے پہن کے جانا، اور وہ بھی تو مفتی صاحب زمین پہ لگے ہوتے ہیں بہت، ہاں عورتیں خاص طور پر پہنتی ہیں، ہاں. تو یہ بھی اسی سے نہیں عورتوں کا نہیں ہے اس میں یہ. ہاں اگر وہ تکبر کریں گی کپڑے پہن کے تو تکبر کا الگ گناہ ہوگا، لیکن اس میں وہ شامل نہیں ہوگی. یہ خاص مردوں کے لیے ہے کہ وہ ٹخنے ان کے ننگے ہونے چاہیے، اور عورتوں کا لیے ہے کہ وہ ان کے ٹخنے چھپے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. باقی اور بڑا لباس، یعنی کہ اگر وہ گھسیٹ کے، یعنی کہ جس طرح وہ ہوتا ہے نا کہ امریکہ دوسرے ممالک میں کہ وہ پیچھے 2 عورتیں اور ہوتی ہیں جو اس کے نیچے دوپٹہ پکڑنے والی ہوتی ہیں، تو وہ اضافی ہے، وہ فضول ہے. فضول کا ان کو گناہ ہوگا، لیکن یہ حدیث جو ان پر نہیں ہوگی، کیونکہ یہ مردوں کے لیے خاص ہے. ٹھیک ہے جی. اور مفتی صاحب ایک سوال ہو رہا ہے کہ جیسے اب کسی کی برائی ہو جاتی ہے تو جی دل کو بے چینی بھی بہت رہتی ہے،
तो फिर क्या करें, इसका कैसे इस्तिगफार पढ़े और उसके लिए दुआ करे, क्योंकि उसको बताएगा तो वो उसके दिल में और मजीद बुराई आएगी कि लो जी, हाँ मतलब मेरी इसने गीबत की है तो ये और ताल्लुकात खराब होंगे। ठीक है जी। तो आप क्या करें, इस्तिगफार करें, और अगर हो सके तो 100-200 किसी गरीब को दे उसके नाम की। ठीक है जी, कि मैंने उसके लिए सदका दे दिया है, मेरी जो खता हुई है, ठीक है जी, उसको सवाब मिले, तो इंशाल्लाह उतना सवाब आपको भी मिलेगा। तो ये अगला बाब है कि अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना। लोग गुस्से में आके अपनी नस काट देते हैं, अपने आप को मार देते हैं, ठीक है, जहर खाते हैं या गिरा देते हैं। इस बारे में इस्लाम ने ये तालीम दी है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते मन कातल नफ्सु बिहदीदन, अगर किसी आदमी ने किसी छुरी वगैरह से, लोहे की चीज से अपने आप को मार दिया, तो फिर उसके हाथ में उसी तरह छुरी होगी और अपने आप को जख्मी करता रहेगा, और इसी तरह जहन्नम में हमेशा ये उसके साथ होता रहेगा। जिस किसी ने जो है वो जहर पिया, अपने आप को जहर पी के ख़त्म किया, इसी तरह जहन्नम में वो हमेशा जहर पीता रहेगा। और जिसने अपने आप को पहाड़ से नीचे गिरा के ख़त्म किया, वो हमेशा जहन्नम में इसी तरह अपने आप को गिराता रहेगा। तो ये दुनिया की ज़िंदगी, मुख्तसर ज़िंदगी, इसमें गुस्सा खा के अपने आप को मार कर आखिरत तबाह ना करे कोई भी आदमी। आप उनको समझाएं कि भाई ये किसी आदमी के लिए, किसी लड़की के लिए, किसी पैसे के लिए आपने अपनी ज़िंदगी क्यों तबाह करनी है, आखिरत के लिए क्यों तबाह करनी है। पैसा आता है, रिश्तेदारी भी आती है, बढ़ती हैं, लेकिन आप अपनी आखिरत जो हमेशा के लिए, उसको बर्बाद ना करें। ठीक है, यहाँ तो 4 दिन की ज़िंदगी है ना, वो तो आखिरत तो हमेशा के लिए है। तो हमेशा की ज़िंदगी को ख़राब ना करें, अपने आप को मार के, अपने आप को ख़त्म करके। ठीक है जी। अल्लाह ने दिल बदला बनाया इसलिए कि बदलता रहता है। कुछ दिन सख्ती होती है, परेशानी होती है। मुझे अभी भी याद, मेरे एक दोस्त थे, उनके वालिद साहब फौत हो गए, बहुत निढाल हो गए, क्योंकि उनकी वालिदा पहले फौत हो गई, फिर वालिद साहब फौत हो गए। जनाब 3-4 दिन तो उठ नहीं सकते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह, अब उनको पता ही नहीं, बेहतरीन, अब वो सारी ज़िंदगी बेहतरीन, मतलब वो गुजार रहे हैं बेहतर तरीके से। तो परेशानी की आलम में अपने आप को नहीं ख़त्म करना चाहिए। जो अपने आप को ख़त्म करेगा, फिर उसको ये अजाब बताया गया कि आपको फिर ये वहाँ उठाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो उससे क्या करना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगनी चाहिए कि इस तरह कोई करे। ठीक है। अगली रिवायत है कि आप अलैहिस्सलाम, साबित बिन दिहा कहते हैं कि उन्होंने आप अलैहिस्सलाम से बैत की दरख्त के नीचे। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाया, मन हलफ अला यमीनिन बिमिल्लतिन गैर इस्लामी, किसी ने अगर इस्लाम के अलावा किसी और दीन की झूठी कसम उठाई ना, उसी तरह हो जाएगा। मतलब एक बंदे को पता है कि जनाब अली मैंने इसके पैसे खाए हैं, तो वो कसम उठाता है, अगर मैंने इसके पैसे खाए हों तो मैं यहूदी हो गया हूँ, या मैं यहूदी हो जाऊं, हालांकि उसको पता कि मैंने इसके पैसे खाए हैं। इस तरह की कसम उठाएगा तो वो यहूदी हो जाएगा। फिर इस तरह की कसमें ना उठाए। और अगली ये कि जो अपने आप को मारेगा, ख़त्म करेगा, क़यामत के दिन इसी तरह उसको अजाब दिया जाएगा। वलैसा अला रजुलिन नज़रुन फ़ी शैइन वला यमलिकहु, तो एक आदमी वो है, इस आखिरी जुमले का मतलब ये कि एक आदमी ऐसी नज़र उठाता है, ऐसी कसम उठाता है जिसका वो मालिक नहीं हो सकता, तो वो उस पर कोई नज़र नहीं है। ठीक है, मैं मतलब कसम उठाता हूँ कि मैं तुम्हें जो है वो चांद का मालिक बना दूंगा, चांद पे पहुंचा दूंगा, तो मैं आपको नहीं पहुंचा सकता। इस तरह की कसम उठाना पूरी करने की जरूरत भी नहीं होती, ना उसको मालिक होता है कि वो उसको पूरा करे। ठीक है जी। आगे भी इसी तरह मोमिन को पर लानत करना, उसको कत्ल करने के मुतरादिफ है। ठीक है। और मनिद्दा दावा काजिबतन, जो आदमी किसी चीज का दावा करे जो कि उसकी चीज नहीं है, तो अल्लाह, और इसकी कोशिश होती है कि इसमें मेरा माल बढ़े, अल्लाह उसको और जलील करेगा, उसका माल कम होगा, बढ़ेगा नहीं। मतलब कोई आदमी, कुछ अक्सर लोग दावा करते हैं ना कि ये जमीन मेरा, इसमें भी हिस्सा बनता है, इस दुकान में मेरा हिस्सा भी बनता है, हालांकि उनका हिस्सा नहीं बनता होता, बस वो चालाकी से लेना चाहते हैं। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो ले तो लेंगे, लेकिन उनका माल और कम हो जाएगा। ठीक है। और जो कसम उठा के गरीबों को हाकिमों के पास ले जाते हैं, उनके साथ भी ऐसा होगा, तो वो भी नुकसान में होंगे। तो हमें मेहनत करनी चाहिए, अपना हक हलाल खाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, अल्लाह ताला को राज़ी करने वाले अमाल करने चाहिए। ठीक है जी। अगली रिवायत में भी इसी तरह, जो इस्लाम के अलावा किसी और दीन की झूठी कसम खाता है, वो इसी तरह हो जाएगा। जो अपने आप को मारता है, वो क्या हो जाएगा, अपने आप को जहन्नम में मारता रहेगा। अल अमान वल हफीज। आगे 3-4 रिवायात है, उसका मैं खुलासा आपको अर्ज कर देता हूँ। ठीक है जी। लंबे 3-4 वाकयात हैं।
ہوا یہ تھا کہ ایک جنگ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک شخص شامل ہوا، بڑا بہادری کے ساتھ وہ لڑتا رہا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بہت بڑا بہادر ہے اور یہ لڑ رہا ہے بڑی جوان مردی کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔ صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ آج سارا دن وہ لڑا ہے، مطلب بڑی جوان مردی کے ساتھ لڑا ہے، یہ جہنمی کیسا ہے؟ اگلا دن پھر ہوا، پھر لڑائی شروع ہو گئی۔ تو صحابی نے آ کے بتایا یا رسول اللہ وہ تو شہید ہو گیا۔ تو حضور نے تو فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ صحابہ کو بڑا شک پڑا، یہ کیا ہو گیا؟ ایک صحابی پھر دوڑا، وہ گیا، عرض کی واپس آیا، یا رسول اللہ نہیں ابھی وہ مرا نہیں ہے، ابھی وہ زخمی ہے۔ شام ہوئی تو اس نے زخموں کی تاب نہ لا سکا اور اس نے جو ہے وہ تلوار نیچے رکھی اور اپنے آپ کو تلوار کے اوپر ڈال دیا، تو سینے میں تلوار اس نے گھونپ دی، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو آپ علیہ السلام کو آگے صحابی نے بتایا یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا تھا، اس نے خودکشی کر لی، اپنے آپ کو مار لیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کلمہ شہادت پڑھا اور لوگوں کو کہا کہ میں اللہ نے مجھے حق اور سچ کے ساتھ بھیجا ہے۔ پھر صحابہ کو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی فاجر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی مدد کرتا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ، کسی فاجر آدمی کی وجہ سے یا اس کی سے اللہ تعالیٰ اس دین کی کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے۔ وہ فاجر تھا، ٹھیک ہے۔ جب صحابی نے حضور کو بتایا تو آپ نے تکبیر کی، اللہ اکبر، اشہد انی عبد اللہ و رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں۔ پھر حضرت بلال کو حکم ہوا کہ جا کے لوگوں کو بتائیں، ٹھیک ہے، کہ لا يدخل جنت الا نفس مسلمہ، جنت میں صرف مسلمان ہی داخل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس شخص کے بارے میں آپ علیہ السلام فرمایا کہ یہ جہنمی ہوگا۔ تو پھر اچھا ایک اور آگے روایت میں آتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام فرمایا کہ وہ جہنمی ہوگا، ایک صحابی اس کے پیچھے پڑ گیا کہ میں دیکھوں کرتا کیا ہے۔ وہ اگلے دن جب لڑائی ہوئی، جناب بہت جوان مردی کے ساتھ لڑ رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کے ساتھ سارے معاملات اس کے دیکھ رہا ہے۔ لڑتے لڑتے وہ پھر زخمی ہو گیا، اس کو پھر اٹھا کے لے گئے، وہ پھر سارا کچھ دیکھ رہا ہے۔ اینڈ پہ وہ دیکھا کہ اس نے اپنے آپ کو مار دیا، ٹھیک ہے۔ یہ 3-4 روایات اسی پر ہے جس کا میں نے آپ کو خلاصہ بیان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں ایک جملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو کسی فاجر کے ذریعے بھی اس دین کی کو تقویت عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا، نبی علیہ السلام کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ جہنمی ہے، یہ بھی اس میں سے آگے ہے۔ مومن کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ نہ کرے، باب تحریم الغلول، دھوکہ کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور مومن ہی کیا ہوگا؟ جنت میں داخل ہوگا۔ اس میں وہی روایات ہے جس کا میں نے آپ کو نہیں، اس میں اور روایت ہے۔ اس میں یہ ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب خیبر کا موقع آیا نا، خیبر کی جنگ لگی، تو اس کے بعد بیٹھ کے ہم نے باتیں کی کہ فلاں بھی شہید ہو گیا، فلاں بھی شہید ہو گیا، فلاں بھی شہید ہو گیا، یہاں تک کہ حضور گزرے تو جب کہا نا کہ فلاں شہید ہو گیا، حضور فرمایا نہیں وہ تو جہنم میں ہے، اس نے ایک چادر چرائی تھی، اس مال غنیمت سے اس نے چادر چرائی تھی، تو وہ تو جہنم میں چادر پہن کے جہنم والی گھوم رہا ہے۔ تو صحابہ بڑے پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ اچھا پھر اس کی آگے مزید اس کی اگلی روایت جو وضاحت کرتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے خیبر، جنگ جو خیبر ہوئی ہے، تو وہاں اللہ نے فتح عطا فرمائی، سونا چاندی تو نہیں ملا لیکن مال و متاع کافی ملا، ٹھیک ہے جی، کھانے پینے کی چیزیں، کوئی لباس ملا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم چل پڑے، تو آگے ایک وادی کے قریب پہنچے تو ایک غلام تھا، ایک شخص نے نبی علیہ السلام کو دیا تھا، ٹھیک ہے جی، غلام دیا۔ تو اس غلام کو اچانک جا کے نا تیر لگا اور وہ تیر کو جیسے فوت ہو گیا۔ تو صحابہ نے کہا کہ کامیاب ہو گیا اور شہید ہو گیا۔ اس نے فرمایا نہیں، اس نے ایک چادر چرائی تھی، تو یہ تو جہنم میں جا کے پہنچا ہے۔ صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ چادر چرانے کی، کہ جو کسی کے پاس تھا وہ سارا لے آیا، اگر کسی نے تھوڑا بہت بھی اپنے پاس رکھا تھا نا، یہاں تک کہ کسی نے ایک تسمہ بھی رکھا تھا نا، ویسے ہی کہ اس تسمے کا کیا ہے، جوتی کا تسمہ ہے کیا ہے، وہ ساری چیزیں واپس لے کے آ گئے۔ فرمایا حضور نے فرمایا شراکن من نار اور شراکان من نار، ایک تسمہ بھی کسی کے پاس ہوگا وہ بھی جہنم میں، اور جس کے بعد 2 تسمے ہو گئی وہ بھی کیا ہے؟ جہنم میں۔ تو آپ نے تربیت عطا فرمائی کہ چاہے وہ سوئی ہو، آپ نے جو ہے وہ چوری کر کے نہیں اٹھانی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے اس شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ باب الدلیل علی ان قاتل نفسی لا یکفر، ٹھیک ہے، دلیل اس بات پر ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو مار دیتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ جو ہے وہ کافر نہیں ہے، اس کے لیے دعا مغفرت کی جائے گی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے
کہ जो अपने आप को, पहले हमने पढ़ा ना, जो अपने आप को मार देता है वो जहन्नम में जाके पहुंच जाता है। और क्या वो हमेशा जहन्नम में रहेगा? क्या जो अपने आप को मारता है उसका जनाजा होगा कि नहीं होगा? क्या जो अपने आप को मार देता है उसका इसाले साहब किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? उसके लिए दुआ इस्तिग़फ़ार की जाएगी कि नहीं की जाएगी? इस हदीस में इन तमाम सवालों के जवाबात हैं। हज़रत जाबिर कहते हैं कि एक शख्स था तुफैल बिन अमर अद्दौसी, ये एक शख्स था, ये आप अलैहिस्सलाम के पास आया, अर्ज किया या रसूलल्लाह मेरे पास ना बहुत बड़ा एक किला है, अगर आप अपने उस किले में रहना चाहते हैं अपनी हिफाजत के लिए तो मैं हाजिर हूँ। ज़माने जाहिलियत में जब कुफार जो है नबी अलैहिस्सलाम को तंग कर रहे थे मक्के में, तो इस शख्स ने आके आप अलैहिस्सलाम को ये रिक्वेस्ट की कि मेरे पास बहुत बड़ा किला है। आपको पता ना किले होते थे, यानी एक समझो कि एक शहर है या एक गांव है, इर्द गिर्द जो है ना वो बड़ा बहुत बड़ी दीवार है, समझो कि 8-10 फुट की दीवार है और ऊंची भी 10-15 फुट की ऊंची है, तो उसको किला कहते हैं कि दूर से उसमें कोई अंदर दाखिल नहीं हो सकता और उस दीवार को गिराया नहीं जा सकता, उसे किला कहते हैं। ठीक है जी। कहते हैं मेरे पास किला है, आप मेरे पास तशरीफ लाएं, आपको कुछ नहीं कहेंगे ये। तो हुजूर ने फरमाया नहीं। हुजूर फिर मदीने को आपने पसंद किया, आप अलैहिस्सलाम ने मदीने की तरफ क्या कर दी? हिजरत कर दी। अच्छा, फिर ये सहाबी बन के मुसलमान हो गए, तुफैल बिन अमर दोसी। ठीक है जी। तो आप अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए ये आए मदीने की तरफ। जब ये आ रहे थे तो इनके ही कौम का एक शख्स था जो वो भी मुसलमान होके तो मदीने की तरफ आ रहा था। तो रास्ते में वो शख्स बीमार हो गया। ठीक है, तो बीमारी की ताब वो न ला सका और बिल आखिर उसके पास तीर था और उसने उंगली काट दी, ऐसे गुस्से में ना, या कोई उंगली में कोई मसला था या दर्द था, उंगली काट दी। जब उसने उंगली काट दी तो उंगली से खून बहने लग गया और ज्यादा खून बह गया, जिसकी वजह से वो बंदा फौत हो गया। अब ज़ाहिर तो खुदकुशी कर ली ना उसने, कि अपने आप को उसने मार दिया। आमिर ये तुफैल बिन अमर दोसी ने उसको ख्वाब में देखा, पूछा भाई तेरा क्या हाल है? बिल्कुल, कहता मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह ने मुझे बख्श दिया है कि मैं हुजूर की तरफ हिजरत कर रहा था। गाफर अली बेहिजरती इला नबी ही, अल्लाह ने मुझे अपने महबूब की हिजरत की बरकत से मुझे माफ कर दिया। ठीक है जी। तो हजरत तुफैल कहते हैं भाई तू हाथ क्यों छुपाया हुआ है? उसने हाथ छुपाया हुआ था, ऐसे ख्वाब में देखा ना। उसने कहा जी अल्लाह ने कहा हमने हर चीज तुम्हें माफ कर दी, लेकिन ये हाथ तुमने खुद खराब किया है, इसलिए हम इसको ठीक नहीं गए। कील ली, मुझे कहा गया कि लन नुस्लिम मिनक मा अफसत्ता, तो हम उसको ठीक नहीं करेंगे जिसको तुमने खुद खराब किया है। ख्वाब देखा तुफैल बिन अमर दोसी ने, आप अलैहिस्सलाम के पास आए, जब मुलाकात हुई मदीने में तो आप अलैहिस्सलाम को फिर तुफैल ने ये ख्वाब सुनाया। ठीक है, फ़क़ाल रसूलुल्लाह, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा या अल्लाह वल यदैहि फ़ग़फ़िर, या अल्लाह उसके हाथों को भी बख्श दे। आप अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआ की, वल यदैहि फ़ग़फ़िर, या अल्लाह उसे दरगुजर फरमा और उसके हाथ, यानी उसके हाथ भी ठीक कर दे। तो आप अलैहिस्सलाम ने खुदकुशी करने वाले के लिए दुआ की। तो इससे दलील है कि खुदकुशी अगर करता है, मुसलमान है, उसका जनाजा भी होगा, उसकी इसाले सवाब भी होंगे, कुल भी होंगे और दुआ करेंगे। हाँ, उलमा मुहद्दिसीन कहते हैं कि अगर कोई अपने आप को मार देता है तो बड़े बड़े लोग, नामी गिरामी लोग उसके जनाजे में शामिल न हो, इसलिए कि ये इसकी जो है ना, वो कहते हैं ना कि एक लफ्ज बोलते हैं उर्दू में, सब हौसला अफजाई ना हो। हाँ बिल्कुल, इसकी हौसला अफजाई ना हो। ठीक है, कि मतलब देखो जी इसने अपने आप को मारा है, फला मुफ्ती भी आ गया, फला मौलाना भी आ गया, जनाब अली गवर्नर भी आ गया, तो किसी की हौसला अफजाई नहीं हो कि जनाब मैं भी अपने आप को मार दूं। तो इसलिए इस यानी हौसला शिकनी के लिए बड़े बड़े नामी गिरामी उसमें शामिल न हो। हाँ, उसका जनाजा हो, उसके लिए दुआ हो। तो इस वजह से ये बात भी उलमा कराम हिकमत भरी बात करते हैं। ठीक है जी। अगला बाब इस बात पे है कि क़यामत से पहले हवा चलेगी और मुसलमानों के बगलों से यूं गुजरेगी, तो मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता फौत होते जाएंगे और क़यामत सिर्फ कुफ्फार पर बर्पा होगी। उस वक्त कोई मुसलमान नहीं होगा जब क़यामत आएगी। ये बाब इस बारे में है, इंशाल्लाह इसमें हम। अच्छा, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नल्लाह यबअसु रिहन मिनल यमन, अल्लाह ने यमन से एक हवा को भेजना है, बड़ी नरम होगी। ठीक है ना, जो है वो बहुत ही उसकी रेशम की तरह होगी। वो मुसलमानों के दिलों से यानी उधर से गुजरेगी तो वो सारे मुसलमान क्या हो जाएंगे? फौत हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये एक ही हदीस है। अगला जो बाब है वो इस बारे में है
کہ آپ نے فتنے ظاہر ہونے سے پہلے عمل کی کوشش کرنی ہے. عمل کی کو یعنی کہ ابھی سے شروع کر دو عمل کے. فتنے ظاہر ہوں گے، بندہ فتنوں میں پڑتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے. اس لیے آپ نے عمل کی کیا کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. بادروا بالاعمال، جلدی سے اچھے عمل کرو. فتنہ جو آنے سے پہلے فتنے ایسے ہوں گے جیسے رات کی اندھیری ہے، گھپ اندھیرا. آدمی صبح کو مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، یہ حالت ہوگی. صبح کو مومن ہے، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو. تو یہ مطلب جو ہے نا بہت خطرناک ہوگا. تو اس لیے جو ہے وہ لوگ کیا کریں گے، یبیو دینہ، لوگ اپنا دین بیچیں گے، بے اردن من الدنیا، دنیا کی غرض سے، دنیا کا مال متاع کی وجہ سے لوگ اپنا دین بیچیں گے. انہیں دین کی اس اہمیت کا پتہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. کسی نے لالچ دی قادیانی ہو جاؤ تو پیسے لے کے قادیانی ہو جائے گا. کسی نے لالچ دی کچھ اور ہو جاؤ تو پیسے دے کے کیا ہو جائیں گے، اور ہو جائیں گے. تو آپ نے ان فتنے ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال کرنی ہے. اور مومن کو اگلا باب ہے کہ ڈرنا چاہیے اس بات کی اس کے اعمال ضائع ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو. ایک صحابی تھے ثابت بن قیس، ان کی اونچی آواز تھی تو وہ گھر میں بیٹھ گئے، وہ آتے ہی نہیں تھے. کئی دن ہو گئے، آپ علیہ السلام نے پھر سعد بن معاذ سے پوچھا کہ وہ اپنے کدھر گیا ثابت بن قیس، کدھر گئے؟ انہوں نے عرض کیا اصل میں پتہ کرتا ہوں کدھر گئے، پتہ نہیں کئی دن ہو گئے مسجد میں آئی نہیں، ملاقات ہی نہیں ہوئی. تو یہ ان کے پڑوسی تھے ساتھ حضرت سعد بن معاذ، یہ ان کے پاس پہنچے، بھائی کیا حال ہے، خیریت ہے، کیوں نہیں رہے؟ انہوں نے کہا جی قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی ہے، میرے تو اعمال ضائع ہو جائیں گے اگر میں وہاں اونچی آواز سے سلام کروں گا، بات کروں گا، تو یہ میں اس ڈر سے میں آ ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے. تو آپ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ نہیں، فقال رسول اللہ بل ہوا من اہل جنہ، وہ تو جنتی ہے. وہ کون ہے؟ جنتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آیت اس بارے میں نازل ہو گئی. یہ ادب تھا، احترام تھا ان کا. اگلا باب ہے کہ کیا جو جاہلیت والے اعمال ہیں اس کا مواخذہ ہوگا. ایک مسلمان ہو گیا بندہ اور جاہلیت کے زمانے میں جو اس نے گناہ کیے ہیں، جو اس نے قتل کیے ہیں، کیا آپ مسلمان ہونے کے بعد بھی ان کا مواخذہ ہوگا اس سے؟ اس بارے میں یہ باب ہے. عبداللہ روایت کرتے عبداللہ بن مسعود کہ آپ قال اناس لرسول اللہ، کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ کیا ہمارا مواخذہ ہوگا ان اعمال پر جو جاہلیت میں ہم کرتے تھے؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے اما من احسن منکم فی الاسلام، جو اسلام میں اچھے عمل کرے گا تو اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن جو اسلام میں برے عمل کرے گا تو اس کے اسلام میں بھی اس کا مواخذہ ہوگا، اسلام کے اعمال کا بھی، اور جو جاہلیت والے اعمال ان کا بھی اس سے کیا ہوگا، مواخذہ ہوگا. اس بارے میں آگے کافی ساری روایات آ رہی ہیں، لیکن جو اگلی روایات ہیں وہ زیادہ اتھینٹک، یہ بھی اتھینٹک ہے لیکن یہ ایسا نہیں ہے. اسلام لانے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جتنے بھی چیزیں پیچھے ہو جاتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ یعنی کہ بعد میں وہ نہیں پوچھا جاتا. ٹھیک ہے. تو ان حدیثوں پر عمل نہیں ہے. یہ جو حدیثیں ہیں نا کہ اسلام لانے کے بعد اس کے اچھے عمل ہوں گے تو پھر تو کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، برے عمل ہوں گے تو مسلمان ہونے والے اعمال جو مواخذہ ہوگا، برے اعمال، اور جو جاہلیت میں برے اعمال کیے اس کا بھی مواخذہ ہوگا. تو یہ حدیث اس پر عمل نہیں ہے. حدیث اگلی پر عمل ہے کہ جب مسلمان ہو جاتا ہے تو دوسرے اعمال اس کے منقطع ہو جاتے ہیں، پچھلے اعمال اس کے ختم ہو جاتے ہیں. جاہلیت والے اعمال سے اس سے نہیں پوچھا جائے گا، مسلمان ہوگا، اب نام اعمال ابھی یہاں سے شروع ہو گیا اس کا. اس کی حدیث یہ واضح آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس سے پتہ چلا کہ ہر حدیث پر عمل نہیں ہوتا، ہر حدیث پر عمل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. حضرت عمر بن عاص صحابی ہیں، وہ موت کے وقت رونے لگے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ نے روایت یاد رکھنی، اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. جب آخری وقت آیا وہ رونے لگے، کافی روئے. انہوں نے پھر رو رو کے دیوار کی طرف منہ کر لیا. اس کا بیٹا وہاں موجود تھا، اس کا نام تھا عبداللہ. وہ بڑا یعنی کہ عبداللہ جو وہ بھی صحابی تھے، ان کا بیٹا جو عبداللہ ہے نا، یہ عمر بن عاص. تو عبداللہ بن عمر بن عاص، ان کی کافی ساری روایات ہیں بخاری میں، مسلم میں. تو بیٹے نے کہا حضور ابا جی، آپ علیہ السلام نے تو آپ کے لیے یہ خوشخبریاں دی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ کا کیونکہ دوسری روایات میں آپ کی ایمان کی خوشخبریاں ہے، آپ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے. یہ عمر بن عاص کافر تھے نا، پھر مسلمان ہوئے. یہ عمر بن عاص، خالد بن ولید، یہ آپس میں دوست تھے، یہ ایک ہی ٹائم مسلمان ہوئے تھے. ایک اور بھی صحابی بنے تھے، عمر بن عاص اور یہ
खालिद बिन वलीद, ठीक है ना। तो फिर उनके बेटे ने कहा कि अबू जी, आप हुजूर ने तो आपको बड़ी बड़ी खुशखबरियां दी है, तो आप क्यों जो है वो आप परेशान हो रहे, आप रो क्यों रहे हैं? तो उन्होंने फिर अपने बेटी की तरफ मुंह करके, और भी साथी थे, मुंह करके कहा कि जी, अफजल जो चीज जिसको हम गिनते हैं ना, वो क्या है? कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब कुछ लोग कहते हैं ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह भी कहीं मिलता नहीं। ये है, देखे, गवाही देना है कि अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूल, यही कलमा है ना, और क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह गवाही है। तो हम गवाही देते हैं ना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तो कहता है कि मेरा हिसाब किताब है ना, ये हजरत अमर बिन आस कहते हैं कि मेरे जो अदवार 3 दौर हैं मेरी जिंदगी के। अमर बिन आस कहते हैं कि मेरी जिंदगी के 3 अदवार हैं। पहला दौर तो ये था कि मैं हुजूर से बड़ी बुग़्ज़ रखता था, बहुत बुग़्ज़ रखता था, क्योंकि मुसलमान जो नहीं थे, मैं कोई मोहब्बत नहीं करता था, बल्कि मेरी तमन्ना थी कि मैं हुजूर को शहीद कर दूं। ये अब अमर बिन आस कह रहे हैं कि मेरी तमन्ना थी कि मैं हुजूर को शहीद फकतल तो मैं कत्ल कर दूं। इस हालत में अगर मैं मर जाता तो मैं फिर पक्का जहन्नमी था। कौन कह रहा है? सहाबी अमर बिन आस कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी के 3 अदवार हैं। ये एक दौर था कि मैं हुजूर से बड़ी नफरत करता था, और मेरी तमन्ना थी कि मैं हुजूर को कत्ल कर दूं। अगर उस वक्त मैं मर जाता उस दौर में, तो मैं तो पक्का जहन्नमी था। फिर अल्लाह ने इस्लाम मेरे दिल में डाल दिया। मैं हुजूर के पास आया, मैंने कहा या रसूल आप अपना हाथ जो है ना आगे बढ़ाइए, मैंने आप पर बेअत करनी है, आपके हाथ पर। तो आप अलैहिस्सलाम ने हाथ आगे बढ़ाया, तो मैंने हाथ खींच लिया। हुजूर फरमाया, ए अमर क्या हुआ, हाथ क्यों खींच लिया? मैंने कहा या रसूल मैंने एक शर्त लगानी है। हुजूर फरमाया, माजा, क्या शर्त लगानी है? मैंने कहा कि मेरी बख्शिश हो, मेरे गुनाहों की बख्शिश हो जो मैंने की है पहले। तो हुजूर ने फरमाया, क्या तुम्हें पता नहीं, अलिम तो अन्नल इस्लाम यादिमु मा कान कबलहु, इस्लाम सारी चीजें वो गिरा देता है, खत्म कर देता है जो इससे पहले की हैं। यानी मुसलमान होने से पहले जो भी गुनाह सारे मिट गए, खत्म हो गए। तुम्हें नहीं पता इस चीज का? इसी तरह हिजरत करने के साथ सारे गुनाह खत्म हो जाते हैं, हज करने के साथ सारे गुनाह खत्म हो जाते हैं। ये तो बात है। वमा कान अहदुन अहब्ब इलैया मिन रसूलिल्लाह, कहते हैं फिर तो हुजूर से मैं मुसलमान हो गया। ये मेरा दूसरा दौर था, मुसलमान हो गया। हुजूर तो मेरी जान थे, बहुत ही मैं हुजूर से प्यार करता था, और कभी मैंने आंख भर के हुजूर को देखा ही नहीं है। इतनी हया करता था, हुजूर को मैंने आंख भर के नहीं देखा। अगर कोई मुझसे पूछता ना कि हुजूर कैसे हैं, तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं आंख भर के नहीं देख सकता था, इतना आपका जलाल था और मेरी मोहब्बत थी। अगर उस वक्त मैं फौत हो जाता तो फिर तो मैं पक्का जन्नती था। अन अकून मिन अहल जन्नह। हाँ, अगर इस हालत में, वलो मुत्तु अला तिलकल हालत, इस हालत में अगर मैं फौत हो जाता ना, फिर मुझे उम्मीद थी कि मैं तो फिर जन्नती था। साहबी कह रहे हैं। फिर हमें कुछ, अब ये दूसरा दौर था, अब तीसरा दौर की बात करें। फिर हम कुछ मामलात की जिम्मेवार बन गए। अब पता नहीं है कि वो मेरा क्या हाल होगा। बाद में फिर ये गवर्नर बने शायद, बहरहाल ओहदा इनको मिला। ये हजरत अमीर मुआविया के साथी बने। हजरत अली की जो जंग हजरत अमीर मुआविया से हुई थी, तो उसी में अमर बिन आस हजरत अमीर मुआविया की तरफ थे। तो कहते हैं फिर कुछ ऐसे मामलात के हम जो है ना वो जिम्मेवार बने। अब पता नहीं क्या है। खैर, फैजा अना मुत्तु, हाँ याद रखो, जब मैं फौत हो जाऊं तो मेरे साथ, मेरे जनाजे के साथ कोई नोहा करने वाली नहीं होनी चाहिए, कोई आग नहीं होनी चाहिए। जब तुम मुझे दफन कर चुको और मेरी कब्र पर मिट्टी डाल चुको, ठीक है, फिर मेरी कब्र के इर्द गिर्द खड़े होना है। या आपने वसीयत की अपने बेटियों को कि मेरी इर्द गिर्द, मेरी कब्र के साथ आपने खड़े होना है। कितनी देर खड़े होना है? इतनी देर खड़े होना है कि एक आदमी ऊंट ज़बह करे और उसका गोश्त जो तकसीम करे, इतनी देर तक, ताकि मैं मानूस हो जाऊं और मैं जवाब दूं, यानी मुनकर नकीर को। ठीक है, और मैं देखूं कि अनजुर माजा और आज भी रसूल रब्बी, मैंने क्या मामला किया है अपने अल्लाह के रसूलों के यानी फरिश्तों के साथ। तो ये हजरत अमर बिन आस ने अपनी फौत होने से पहले बहुत सारी चीजें बताई। और इसमें ये भी है ना कि हुजूर ने फरमाया कि तुम्हें नहीं पता कि इस्लाम लाने से सारे दूसरे गुनाह क्या हो जाते हैं, मुनहदिम हो जाते हैं, गिर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा ये कि कब्र पर खड़े होने का भी मिल गया कि किस तरह आपने खड़े होना है। वहाँ आप जिक्र कर, ज़ाहिर है वहाँ कब्र पर जो खड़े होंगे वह जिक्र फिक्र करेंगे। इस पर मेरी वीडियो है कि कब्र पर या कब्रिस्तान में पढ़ने के मामलात
ٹھیک ہے. جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ نا بس وہ ایسے ہی ہے, انہوں نے دو حدیثوں کو ملایا اہل حدیث نے. ایک حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, ٹھیک ہے, تو گھروں میں نماز پڑھا کرو, نہیں گھروں میں قرآن پڑھا کرو, تو اس لیے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. کہتے لو جی, حضور نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہیں بنانا, تو جو ہے وہ اپنے قرآن پاک پڑھتے رہنا ہے. تو کہتے ہیں دیکھو نا, فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, مطلب قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جائے گا. یہ انہوں نے رزلٹ نکالا ہے. تو ایک پھر میں نے اس کو جواب دیا تھا کہ ایک اور حدیث ہے کہ حضور فرماتے ہیں گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, گھروں میں نماز پڑھا کرو. تو پھر قبرستان میں نماز نہ پڑھو, پھر نماز جنازہ. یہ اوور آل ہے کہ قبرستان جو ہے نا وہ کیا ہوتے ہیں, سنسان ہوتے ہیں. تو گھروں میں عبادت کیا کرو, گھروں کو آباد رکھا کرو. تو یہ آپ علیہ السلام نے ایک مثال سمجھانے کے لیے دی ہے کہ عام طور پر قبرستان سنسان ہوتے ہیں, تو اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو, قرآن پاک پڑھا کرو, گھروں کو اس نماز اور قرآن سے آباد رکھا کرو. تو انہوں نے الٹا سمجھ لیا کہ بھئی دیکھو, اس سے یہ نکلا کہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جائے گا اور قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جائے گی. پھر نماز جنازہ گھر میں پڑھ کے جاؤ, قبرستان میں کیوں پڑھتے ہو پھر جا کے؟ اور پھر قبرستان میں کھڑے ہو کے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں. کمال کی بات ہے. تو یہ ان کی نادانی ہے, ہم اس کو سمجھیں ان کی نادانی ہے. یہ اہل سنت سے بغض ہے, بغض میں بھی لوگ اس طرح کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس میں قاری صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا, اس میں ایک بات اور بھی ہے نا کہ یہ بات تو یعنی مفہوم ہے مخالف سے دلیل پکڑنے والی بات ہے. جی جی. اور دنیا میں ظاہر ہے ایسا کسی کتاب میں کسی قانون میں ایسا نہیں ہوتا کہ جو بات مثبت جملے میں لکھی ہو تو اس کا مثبت معنی ہی ہوگا, جو جی نیگیٹو لکھی ہے اس کا نیگیٹو معنی ہوگا. اس کا الٹ کر کے کوئی قاعدہ نہیں بنتا. ہاں, الٹ کر کے انہوں نے الٹ کیا ہوا اس طرح. جی جی, انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ کیا. جی چلے. اگلی روایت بھی اسی طرح ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ کچھ لوگ آئے جو مشرک تھے, آپ علیہ السلام کے پاس آئے, تو انہوں نے کہا جی بڑا قتل بھی ہوا ہے, برائیاں بھی ہوئی ہیں, تو اب ہم محمد کے پاس چلتے ہیں, تو اب کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو اتو محمد, حضور کے پاس آئے, فقالو کہنے لگے ان الذی تقول وتدعو الحسن, حضور جو آپ کہتے ہیں نا, جس کی طرف آپ بلا رہے ہیں وہ تو اچھی بات ہے, اسلام دین, ہاں, لیکن آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارا کیا بنے گا, ہمارے گناہوں کا کیا بنے گا, جو ہم ان کا کفارہ کیسے ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے پھر یہ آیت نازل کی کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا نہیں بناتے, قتل ناحق نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, تو برائیاں نہیں کرتے, تو ان کے بارے میں آپ فرما, اللہ ان کی بخشش فرماتا ہے. اور یہ بھی, اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے, تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. تو پتہ چلا کہ جو گناہ ہو گئے حالت کفر میں, وہ کیا ہو جاتے ہیں, مٹ جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب بہت سارے لوگ, اب مطلب دیکھو نا, کل مجھے کسی نے میسج بھیجا, تو وہ اس میں یہ تھا کہ جناب علی, وہ ایک پوری لائن تھی, ابو سفیان وہ ہے جس نے جو ہے وہ جنگ احد میں سردار تھا اور اتنے مسلمانوں کو مار دیا. ابو سفیان وہ ہے جو جنگ بدر میں کافروں کا سردار تھا. ابو سفیان وہ, پوری لسٹ. او بھائی اللہ کے بندے, میں نے کہا یار یہ جہالت ہے. جب ایک بندہ مسلمان ہو گیا, ٹھیک ہے, حضور کا پھر صحابی ہو گیا, اور وہی بھی ایسا صحابی ہوا کہ غزوہ حنین میں حضور کے ساتھ تھا, خچر کو پکڑے آگے جا رہا تھا. تو یہ آپ کو, یہ جاہل ہیں جن کو دین کا پتہ نہیں, جب مسلمان ہو گیا تو ساری خطائیں ختم ہو گیا ہر چیز. اب وہ سیف اللہ کون ہے؟ حضرت خالد بن ولید ہے, اور خالد بن ولید نے ہی 50 بندوں کو مارا تھا. وہ غزوہ احد میں وہ جو پہاڑی پہ صحابہ کھڑے تھے, ٹھیک ہے جی, وہ جب وہ کون دیکھ رہا تھا؟ وہ خالد بن ولید دیکھ رہے تھے نا, کہ وہ ہٹے تو ہم حملہ کریں. وہ جیسے ہٹے پیچھے آ کے خالد بن ولید نے 50 ان کو مارا تھا, شہید کیا تھا. تو جب وہ شہید, اب زیب کارنامہ خالد بن ولید کا تھا. اب اتنے لوگوں کا مطلب قتل ہوا, لیکن جب وہ مسلمان ہو گیا, پھر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سیف اللہ, اللہ کی تلوار بن گئے وہ. تو اسلام میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ اس طرح کی چیزیں بغض میں آ کے لوگ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ایسا نہیں, جب مسلمان ہو گئے اس کے بعد صحابہ کے بارے میں ایسی کوئی گفتگو نہیں کرنی, ایسی کوئی بات نہیں کرنی. لیکن لوگوں نے وہ پرانی چیزیں اٹھا کے رکھ لے ہوتے ہیں, بغض میں, حسد میں. نام مولا علی کی محبت کا ہوتا ہے, لیکن وہ اپنے وہ حسد والی چیزیں اٹھا کے انہوں نے اس طرح کی رکھی ہوئی ہوتی ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جی جی, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر نبی پاک نے معاف کر دیا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ دیکھیں بڑی پیاری بات آپ نے کی. بالکل, جب آپ علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا, وہ ہندا ہے جس کے بعد دیکھیں ہندا نے کیا, حمزہ کو شہید کیا اور بہت ساری چیزیں ہو گئیں.
تو اس کے بعد حضور نے معاف کر دیا، تو ہم کون ہوتے؟ حضور کے چچا تھے، وہ معاف کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب وہ لوگوں نے پھر اسی چیز کو آگے اس طرح کی مطلب جی یاسر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے پچھلی روایت بیان کی ہے، آواز کم آ رہی ہے آپ کی۔ سر میں آپ کر رہا ہوں، یہ جو آپ نے پچھلی روایت بیان کی ہے کہ جنازے کے اندر کچھ فاتحہ نہیں پڑھتا تو بندہ کوئی سن رہا ہے کوئی آواز بھائی کی؟ چلے اگلا باب ہے کہ جو کافر کے عمل سے جی گیلانی صاحب تو میرا سوال پہلے والے تھا وہ سوال ٹکانے کے بارے سے، بعض لوگ ہوتے ہیں سوال نیچے لٹک رہی ہے، بعض ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نا اس کو فولڈ کر لیتے ہیں اوپر، اس کو شلوار کو یا پینٹ کو ہاں فولڈ کرنا کیسے اس کو اس پر بھی میری ویڈیو ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا فائدہ مجھے یہ ہے کہ میں اس پر ویڈیوز ہم بناتے ہیں نا، تحقیق کرتے ہیں، وہ پھر ہمارے ذہنوں میں چیزیں رہتی ہیں۔ اب تو میں ساتھ میں انشاءاللہ کتابیں بھی لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس پر میری ویڈیو ہے۔ اس پر فولڈ کرنے کے بارے میں 2-3 حدیثیں ہیں، ایک بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ فولڈ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ جو جب آپ جائیں نماز پڑھیں گے تو آپ نے جو نا کپڑوں کو فولڈ نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لحاظ سے کوشش یہ ہے کہ آپ کا لباس ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، آپ روٹین میں ایسا ہی رہے۔ لیکن اگر کوئی لباس آپ کا بڑا ہے تو اس کا یہ کہ آپ گھر سے ہی فولڈ کر کے جائیں، گھر سے ہی آپ اس حالت میں جائیں کہ آپ مسجد تک پہنچیں تو آپ کا وہ حالت ہونی چاہیے کہ آپ کا لباس جو فولڈ کیا ہوا ہے اور ٹخنوں سے اوپر ہے۔ لیکن خاص نماز شروع ہونے سے پہلے فولڈ کرنا، یہ اس کو منع کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے لباس کو فولڈ کرنے سے منع کیا ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ خاص، یہ آپ کو مائک کو، آپ کا بھائی اس کو بند کر دیں، مائک کو بند کر دیں، یہ ہمارے بھائی ہیں کوئی توفیق صاحب، توفیق مائک میوٹ کر دیجیے گا، توفیق صاحب، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پینٹ بھی فولڈ نہیں کر سکتے، ہاں نہیں کر سکتے، نہیں کرنی، فولڈ نہیں کرنی آپ نے، ٹھیک ہے جی۔ جیسا ہی آپ ایسے ہی آپ نماز پڑھیں گے، نماز فولڈ نہیں کریں گے آپ، فولڈ کرنا منع ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اگلا جو باب ہے وہ یہ ہے کہ جو حالت کفر میں عمل تھے ان کے بارے میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بارے میں حضرت حکیم بن حزام صحابی ہیں، بہت پیارے صحابی سارے پیارے ہیں۔ تو حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ میں جو عمل کرتا تھا جاہلیت میں، ٹھیک ہے نا، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے؟ فقال آپ علیہ السلام فرمایا اسلمت علی ما اسلفت من خیر، تو اسلام لایا ہے نا ان اچھے عمل کی وجہ سے، جو تم جاہلیت میں اچھے عمل کرتے رہتے تھے نا، تو وہ اچھی عملوں کا ایک فرق پڑتا ہے، ان کی وجہ سے بھی تم اس خیر کی طرف آ گئے، وہاں بھی خیر میں تھے، ٹھیک ہے، اب بھی یہاں آئے ہو تو خیر میں ہو۔ غالباً یہ صحابی ہیں، یہ مجھے شک پڑتا ہے غالباً یہی صحابی حکیم بن حزام ہیں کہ انہوں نے آپ علیہ السلام سے کوئی چیز مانگی، تو آپ علیہ السلام فرمایا حکیم مانگنا اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے جی، تو انسان کو نہیں مانگنا نہیں چاہیے۔ کہتے پھر یا رسول اللہ وعدہ کرا، میرا وعدہ رہا ساری زندگی کسی سے نہیں مانگا، یہاں تک کہ اگر ان کی چھڑی آپ سواری پر نیچے گر جاتی ہے نا، وہ سواری سے اتر کے وہ اپنی لاٹھی اٹھاتے تھے، مانگتے نہیں تھے۔ حضرت ابوبکر اپنے زمانے میں ان کو بلایا کہ مال غنیمت آیا ہے، یہ لے لو، نہیں لینا۔ حضرت عمر کے زمانے میں نہیں لینا، کوئی کسی چیز سے وہ نہیں مانگتے، جب حضور سے وعدہ کر لیا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد کسی سے مانگنا نہیں ہے، تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، تو حضور نے فرمایا ہاں جو تمہارا عمل ہے نا، جو تمہارا اچھا کام ہے، تو وہ تمہیں یہاں تک لے کے آیا ہے۔ اگلی روایات بھی اسی طرح ہیں کہ اسلمت علی ما اسلفت من خیر، تجھے اسلام لایا ہو نا وہ پرانے اچھے عمل کی وجہ سے۔ انسان کے اندر ایک نیکی ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے، اچھائی ہوتی ہے نا، وہ اس اچھائی پھر وہ آگے بڑھتی ہے، وہ پھر اس کا رزلٹ دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو آپ سچ بولتے ہیں، آپ اچھا کام کرتے ہیں، بھلا کرتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے راستے کھلتے جاتے ہیں، اس بھلائی سے آپ آگے بھلائی کر جاتے ہیں، آگے پھر آپ کے لیے راستے بھلائی کے کھلتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزیں حکیم بن حزام کے لیے آپ علیہ السلام فرمائی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں نا، یہ نیکی آگے والی نیکی کو جوڑتی ہے، اور نیکی آپ کی آگے بڑھتی ہیں، اور آپ کو سیدھا راستہ اور مل جاتا ہے، آپ کو نیکی کا راستہ اور مل جائے، اور بھلائی کا راستہ آپ کو کیا مل جاتا ہے، اور مل جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فواللہ لا ادعو شیئا صنعت فی الجاہلیۃ الا فعلت فی الاسلام مثلہ، آگے انہوں نے کہا یہی بات ہے کہ فقال رسول اللہ اسلمت علی ما اسلفت لک من خیر، حضور نے فرمایا جو تو اسلام لایا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تو اس سے پہلے بھی اچھا یہ کرتے تھے،
हुजूर अर्ज किया रसूलल्लाह, अल्लाह की कसम अब मैं कोई नेकी नहीं छोड़ूंगा, जो जाहिलियत में भी अच्छी करता था ना यहाँ भी। अब आगे आएगा गालिबन इसी में है, हाँ ये है कि उन्होंने जाहिलियत के जमाने में 100 गुलाम आजाद किए थे हजरत हकीम ने, और 100 ऊंट खैरात किए थे जाहिलियत के जमाने में। और जब मुसलमान हुए तो फिर 100 ऊंट और उन्होंने 100 गुलाम आजाद कर दिए, फिर 100 ऊंट जो है वो उन्होंने खर्च कर दिए अल्लाह की राह में। ऐसा ही हो गया, यानी जमाने जाहिलियत में 100 ऊंट खर्च कर दिए, मुसलमान हुए फिर 100 ऊंट कर दिए। अल्लाह देने वाला है। तो ये चीजें हैं कि जब नेकी करें तो अगली नेकी क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है, तो नेकी का सवाब मिलता है। आगे सिद्क और ईमान की इखलास से मुतालिक कि आप अलैहिस्सलाम पर जब ये आयत नाज़िल हुई ना कि अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए हैं और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ खराब नहीं किया, अपना ईमान जुल्म के साथ नहीं यानी खराब किया, मुतलब्बिस नहीं हुआ उनका ईमान जुल्म के साथ। सहाबा ने उनको बड़ा मुश्किल यानी कि शाक गुजरा कि या रसूलल्लाह ये कैसे, हर बंदे से कोई ना कोई ज्यादती हो जाती है, नहीं ज्यादती जुल्म को कहते हैं, तो इससे तो फिर कोई बंदा बचेगा ही नहीं, सारे उनका ईमान ही कामिल नहीं होगा। हुजूर ने फरमाया ये नहीं है कि जिसने अपने ईमान को अपने जुल्म के साथ मिलाया, इसका मतलब ये है कि जिसने मुसलमान होने के साथ शिरक से वो बचा है। जैसे हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम के बारे में ना, या बनी ला तुशरिक बिल्लाहि, कि अल्लाह ए बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। तो इस आयत में कि जिन्होंने अपने ईमान को मुतलब्बिस नहीं किया, जुल्म के साथ मिलाया नहीं, मतलब उन्होंने शिरक नहीं किया, ये मतलब है। तो बड़े फिर उनको तसल्ली हो गई सहाबा कराम अलैहि रिदवान को, ठीक है। आगे जो बात है वो उसका मैं आपको खुलासा अर्ज कर देता हूँ कि कुरान पाक जब नाजिल हुआ और ये सूरत नाजिल हुई लिल्लाही, यानी आखिरी जो है ना सूरह बकरा का आखिरी रुकू, तो आखिरी रुकू में जो है उसमें पहली आयत है लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि अल्लाह ही के लिए जो कुछ जमीन में आसमान में है। व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम व तुख्फू, जो तुम्हारे दिलों में है अगर तुम उसको जाहिर करो या छुपाओ, युहासिबकुम बिहिल्लाह, अल्लाह तुम्हारा मुहासबा करेगा। अब ये आगे जो तुम दिलों में रखो उसका भी तुमसे मुहासबा होगा। साहबा पर परेशान हो गए कि दिलों पर किसका कंट्रोल है, मतलब कोई किसी वक्त कोई ख्याल आ जाता है, या रसूलुल्लाह कुछ ऐसे अमाल हैं जिसकी तो हम ताकत रखते हैं, नमाज है, रोजा है, जिहाद है, सदका है, इसकी तो हम ताकत रखते हैं कुछ, लेकिन कुछ ऐसे यानी अब जो आयत नाजिल हो गई है तो कुछ ऐसी चीजें हैं उसका तो उसकी हम ताकत नहीं रख सकते। हमारे दिलों पर किसी वक्त भी जहन में कोई ख्याल आ सकता है, तो अल्लाह फरमाता है जो तुम छुपाते हो उसका भी मैं हिसाब लूंगा। तो हुजूर ने फरमाया तुम ये बात न करो, तुम बात करो जो कुछ भी आया हमने मान लिया। तुमने ये कहना है, यहूदियों की तरह ये नहीं कहना कि हमने सुना और हमने जो है वो नाफरमानी की, नहीं, तुमने कहना है कि समेना व अताना गुफरानक रब्बना व इलैकल मसीर, या अल्लाह तूने दिया है ना, बस हमने इताअत की, हमने सुन लिया। जब आप अलैहिस्सलाम ने ये तालीम दी कि मान लो पहले, अल्लाह आसानी करेगा, फिर ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर के बाद फिर कुरान पाक में और नाजिल हुई अल्लाह की आयत आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिहिल मुमिनून, और फिर अगली आयत नाजिल हुई ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी जान को उसकी ताकत से बढ़कर कोई चीज डालता ही नहीं है। बस दिलों पर कोई वो नहीं है, ख्यालों पर कोई इंसान का कंट्रोल नहीं होता। अचानक वो कोई चीज ख्याल में आ सकती है, अच्छी भी आ सकती है, बुरी भी आ सकती है, तो उस पर कोई गुनाह वो नहीं है। फिर आगे पूरा बाब आ रहा है जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने ये तालीम दी है कि अल्लाह भी ये पसंद फरमाता है कि जो आदमी के ख्याल आए, अच्छा ख्याल आए, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको सवाब अता फरमाता है। जैसे हदीस हुजूर फरमाया इन्नल्लाह तजावज़ लि उम्मती मा हद्दसत बि अनफुसहा, कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत में जो उनके दिलों में, मेरी उम्मतियों के दिलों में कुछ चीजें आती हैं, अल्लाह ने उनसे तजावुज़ फरमा लिया, यानी माफ फरमा दिया। जब तक उस के बारे में बात न करें या अमल न करें, दिल में ख्याल आया, अल्लाह तबारक व तआला उनसे मुहासबा नहीं करेगा। ये बड़ी आसानी है कि दिल में कोई चीज आई, अल्लाह मुहासबा नहीं करेगा। अगला बाब इसी पर है कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है इज़ा हम अब्दी, जब मेरा बंदा गुनाह का इरादा करता है तो अल्लाह फरमाते फरिश्तों को कि गुनाह मत लिखना, अगर वो करे तो एक गुनाह लिखना, जब नेकी का इरादा करे तो उसकी नेकी लिख लेना, और अगर नेकी कर ले तो उस एक नेकी को 10 गुना बढ़ा देना, और आगे है 10 से फिर 700 कर देना। अगली रिवायात में आगे आ रहा है, ठीक है, कि जब वो क्या करे, बुराई करे, एक बुराई लिखना, और जब वो नेकी करे तो नेकी का इरादा करे, एक नेकी,
برائی کا ارادہ کرے برائی نہیں لکھنی، ٹھیک ہے. اور آگے روایت میں ہے کہ برائی کا ارادہ کرے اور برائی نہ کرے ایک اور نیکی لکھ دینی ہے، کیونکہ ارادہ اس نے کیا نیکی برائی نہیں کی، اس پر بھی نیکی لکھ لینا. اور نیکی کا ارادہ کرے ایک نیکی کر لے 10 نیکیوں سے لے کر 700 نیکیوں تک بڑھا دینا ہے اس کو، 700 نیکیوں تک. تو کیا خلاصہ نکلا اس چیز کا کہ مسلمان ارادہ کرے بھلائی کا تو ایک نیکی، کر لے بھلائی تو 700 تک چلا جاتا ہے. مسلمان برائی کا ارادہ کرے تو کوئی نہیں لکھا جائے گا، اگر کر لے تو صرف ایک برائی، اور اگر برائی کا ارادہ کرے اور برائی نہ کرے پھر بھی ایک نیکی، کیونکہ گناہ کے قریب نہیں گیا. تو یہ مسلمانوں کے لیے اللہ نے پھر آسانی کر دی، کیونکہ مسلمانوں نے کہا ہم اطاعت کرتے ہیں مانتے ہیں، تو اللہ نے پھر ان کے لیے کہا خیر ہے تم اگر اچھا. پھر آگے اس میں کچھ اور چیزیں ہیں کہ ارادہ کر لیا لیکن عزم مصمم نہیں کیا. کیا کر لیا؟ عزم مصمم. اس میں 5 چیزیں ہوتی ہیں، 4 چیزیں معاف ہیں، لیکن جو 5ویں چیز ہے نا اس میں پکڑ ہو سکتی ہے. اس کا قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. مثلا کسی کے ذہن میں ایسے کوئی خیال آ گیا، یہ بھی معاف ہے. پھر دوبارہ خیال آیا، یہ بھی معاف ہے. پھر خیال کے ساتھ کچھ پلاننگ بھی آئی تھوڑی، یار نہیں پھر یہ بھی معاف ہے. پھر پلاننگ کے ساتھ پھر یہ کروں گا تو میں مثلا کسی نے کہا کہ میں فلاں کو مارتا ہوں، قتل کرتا ہوں، اس کے ذہن میں آیا نہیں اگر قتل کروں گا تو پکڑا جاؤں گا، یہ بھی معاف ہے. لیکن 5واں درجہ یہ ہے کہ اگر وہ پلاننگ کرتا ہے کہ میں نے قتل کرنا ہے، چاہے پکڑا جاؤں چاہے کچھ بھی ہو جائے میں نے مارنا ہے، یہ اس کی پکڑ ہوگی. کیونکہ حدیث میں ہے نا کہ حضور فرماتے ہیں قاتل اور مقتول جہنم میں ہے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ قاتل تو ہے جہنم میں، مقتول کیوں؟ حضور نے فرمایا وہ بھی تو قتل کرنے کے آیا تھا، وہ بھی مارنے کے ارادے سے آیا تھا. جو عزم مصمم ہے نا برائی کا، اس کا گناہ مل جاتا ہے. لیکن ویسے خیال ہے، ارادہ ہے، بس خیال میں آ گیا، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. یہ تھوڑی سی تفصیل آپ کے، ٹھیک ہے. اگلا باب جو ہمارا آج کا سبق کا آخری باب ہے وہ ہے وسوسے. جو ذہنوں میں خیال آتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ وسوسے. صحابہ عرض کیا رسول اللہ ہم بہت وسوسے پاتے ہیں اپنے دل میں، ہم بات نہیں کر سکتے ان کے وسوسوں سے متعلق. اس طرح کے خطرناک بعض اوقات ہمارے دل میں وسوسے آتے ہیں. اس نے فرمایا قد وجدتم، ہاں پاتے اسی طرح ایسے خطرناک وسوسے آتے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں. فرمایا صریح الایمان، یہ تو صریح ایمان ہے. تو یہ تو ظاہر ہے چور تو وہاں آئے گا نا جہاں خزانہ ہوگا، یہ تو ایمان تمہارا بھرا ہوا ہے، اس لیے تو وسوسے آ رہے ہیں. ان وسوسوں پر نہیں ڈرنا. اور آگے حدیث میں ہے کہ دل کا محض الایمان، یہ تو محض پورا کا پورا ایمان ہے کہ جو وسوسے آتے ہیں تو اس سے پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے. لیکن آگے اس کی وضاحت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لوگ سوال کریں گے، ایسے باتیں کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ کہیں گے کہ خلق اللہ الخلق، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا. پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب اس طرح کرو نا آپ نے کہنا ہمیں اللہ پر ایمان لایا. پھر آگے اس پر بحث نہیں کرنی. یہ لوگوں کے دلوں میں جو وسوسے آئیں گے یہ خطرناک ہے، اس طرف نہیں آنا. شیطان تو میں سے کسی کے پاس آتا ہے کہتا ہے آسمان کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا، پھر آپ کہیں گے اللہ نے بنایا، پھر وہ کہے گا پھر اللہ کو کس نے بنایا. جب اس طرح کے وسوسے آئے نا تو استغفار پڑھو، فلیستعذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگو، ولینتہی، اور ان کاموں سے کیا ہو رک جاؤ، ٹھیک ہے. آگے روایت آتی ہے کہ یہ بھی اسی طرح ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لوگ اسی طرح سوال کرتے رہیں گے، یسألونکم عن العلم، علم کے بارے میں پوچھتے رہیں گے، یہاں تک کہ کہیں گے کہ اللہ کو ھذا اللہ خلقنا، اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ وہ آخذ بید رجل، ٹھیک ہے. تو فقال صدق اللہ ورسولہ قد سألی، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک آدمی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا ابو ہریرہ نے، کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول نے صحیح فرمایا، بے شک میرے سے 2 بندوں نے سوال کیا، تیسرا یہ بندہ جس نے مجھ سے سوال کیا کہ اللہ کو کون پیدا، اللہ کو کس نے بیان کیا، اللہ کو کس نے بنایا. تو یہ اس طرح کے جب وسوسے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہیں، تو آپ نے ان سے کیا کرنا ہے؟ دور رہنا ہے. تو آج کی جو آخری روایت ہے وہ اسی پر ہی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ سوال کرتے رہیں گے آپ سے، کہ ابو ہریرہ یہاں تک کہ یہ کہیں گے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے.
تو یہ بات ہو رہی تھی، حضرت ابو ہریرہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگ آئے، اعرابی آئے، انہوں نے کہا اے ابو ہریرہ یہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کنکریاں اٹھائیں، فرمایا دفع ہو جاؤ یہاں سے، قوموا کھڑے ہو جاؤ، سادہ کے خلیلی میرے دوست نے، میرے نبی نے سچ فرمایا تھا کہ اس طرح کے لوگ آئیں گے پوچھتے پوچھتے جہاں تک پہنچیں گے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، ان کو دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ تو ہمارا خالق مالک ہے، اس کے بارے میں اس طرح کے سوالات کرنا، یہ جو ہوتے ہیں نا دہری ہے، ایتھیسٹ، یہ اس طرح پھر جاتے ہیں کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، یہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، پھر یہ چیزیں جاتے جاتے آگے پھر لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے، پھر اللہ تو مطلب دیکھو نا جتنے بھی فلسطین میں بندے مر رہے ہیں، ادھر مر رہے ہیں، تو اللہ کو مطلب کوئی خیال نہیں آتا، اللہ کو رحم نہیں آتا، بندوں کو مار رہا ہے اور اللہ ان کی مسلمانوں کی مدد نہیں کر رہا۔ مختلف ان کے اس طرح کے شکوک و شبہات جو دہری ہوتے ہیں، ایتھیسٹ ہوتے ہیں، مسلمانوں کے دلوں میں ڈالتے رہتے ہیں، اور پھر مسلمان ان چیزوں کا جواب بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے دہریوں سے بچائے، اللہ ہمیں تقدیر پر ایمان لانا ہے، اور اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ اللہ ہمیں ان شروروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں یہاں، ان کی والدہ فوت ہوئی ہیں، تو ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم نے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ سورہ